Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू कैफा हाले। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और श्याम मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। खूबसूरत सी रात है जिसमें हम लोग आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। स्टार्स के हवाले से तो आप सुनते ही हो, ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन मुझे काफ़ी सारी ईमेल्स आई जिसमें आप लोग हमेशा उन चीज़ों को सराहते हो जो सिर्फ आप ही के लिए होती है। आप कहते हो कि जी हमें प्रोग्राम का इब्तदाइया ज़्यादा अच्छा लगता है, आप प्रोग्राम की इब्तदा में जो कुछ बात करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इन बारे में ज़रूर बताया करें। पहली चीज़, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को शायद अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये 2021 चल रहा है जिसका मकसद है पूरी दुनिया में नया निज़ाम लेकर आना और पूरी दुनिया को ये बताना कि अब वो वाला दौर नहीं है जब आप लोग ये सोचा करते थे कि हम लोग उठेंगे, बाहर निकलेंगे और बाहर का एटमॉस्फेयर एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं है। अब दुनिया जहां बदलने जा रही है वहां पे इस चीज़ का इल्म भी हो जाना चाहिए कि दो गॉड्स हैंड है, जो अल्लाह ताला का एक आसमान पे हाथ है जिसको नासा और बड़ी बड़ी कंपनियां हैरान हो के ये कहती हैं कि ये अल्लाह का हाथ सितारों की कहकशाओं में किस तरह से नज़र आता है, वो कैसे निचोड़ता है सितारों को। उसकी एक्टिवेशन हो चुकी है। उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो हम लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर करेंगे। उसमें ख़ास तौर पे रूहानियत की अगर हम बात करेंगे तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाने वाला है। रूहानियत, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वो चीज़ है कि जिस पे अगर आपको दस्तरस नहीं है तो बात मत करो। मतलब हम अपनी 2.5 इंच की मस्जिद बना के कह रहे होते हैं कि तसव्वुफ़ तो ये है, तसव्वुफ़ तो वो है, ऐसा जबकि कुछ बहुत ज़्यादा इसको शुगर कोटेड करके बता रहे होते हो। ये एक मुश्किल राह है जिस पे हम चलते हैं और तब जाके कहीं मंजिल मिलती है, लेकिन इस मंजिल में आता कुछ नहीं हाथ में। अगर आप फिज़िकल चीज़ों पर भरोसा करने वाले हो कि सोने की ईंटें आएंगी, हम जो कहेंगे वो होगा, पैसा होगा, सब चीज़ें होंगी, तो वो नहीं आता है। इसमें फ़ना होना पड़ता है, लुटाना पड़ता है, अपने आप को ज़िंदा होते हुए भी मारना पड़ता है, अपने नफ्स की हारी हुई सूरत पे आपको मुस्कुराना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन बीच में वो रुक गए। कुछ लोगों को रिश्ते इतने मुश्किल मिल रहे होते हैं कि लोग कहते हैं यार हमारे रिश्ते जो हैं हम इनको निभाएं कैसे, लेकिन वो अल्लाह की राह पे चल पड़ते हैं कि मतलब हम अल्लाह की राह पे जाएंगे क्योंकि रिश्ते सही नहीं निभाए जा रहे, तो चलो अब और कुछ नहीं, फारिग काम है तो यही कर लें, इसमें ही कोई फ़ायदा हो जाए, हम तीर मार लें और कुछ आजमा लें। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। कभी कभी वो 1000 बार पुकारने पे भी नहीं सुनेगा आपको, बस नहीं सुनेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो हर एक की सुनता है।
وہ جو عام لوگ ہیں ان کی بھی سنتا ہے، لیکن وہ جو خاص لوگ ہیں جو اس کے عشق میں آگے پڑھتے ہیں وہ نہیں سنے گا، وہ اور پردوں میں چھپ جائے گا. اس کو تلاش کرو، آنکھ مچولی ہے نا تو پھر کھیلو، اس کو مزہ آتا ہے. لیکن اس درد پہ بل بلا کے بولنا مت، چیخنا مت کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو اتنے نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تصوف کی، اور وہ میونک جرمنی میں ایک شہر ہے، ابھی وہاں پہ کوئی ایک گیس اسٹیشن چلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہیں سیٹل ہیں. ہماری بڑی مختصر ملاقاتیں رہیں لیکن بہت اچھی رہیں. ہاشم زمان ان کا نام ہے جی، سید ہاشم زمان. وہ جو ہاشم صاحب ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کی شروعات جیسے تیسے بھی کی. ہماری بات تصوف پہ ہو رہی تھی، یہی بات کہ یار ہم تو بڑا آگے تک جا رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بڑے چلے کرتی تھی یار، اور مجھے بھی کہتی تھی کہ بیٹا تم بھی کرو، اس میں بڑا فائدہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان چلوں کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری حالت تو بڑی مفلسوں والی تھی، ہمارے گھر تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے زیادہ. لیکن میری والدہ کہتی تھی کہ نہیں تیری نسلیں تریں گی، تو یہ کر، تو پڑھائی کر، تو اس کو فوکس کر. تو وہ اپنے طریقے سے جو بھی کچھ بتاتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ میں زبردستی بیٹھ تو جاتا تھا لیکن میں فوکس نہیں کرتا تو رستہ تھا کہ سوکھی روٹیوں پہ آئے میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس سے روٹیاں تو آنی چاہیے. میرے دماغ میں روٹیاں تھیں اور میرے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے تھے. اور رات کو جب میں ماں کے ساتھ سوتا تھا تو میری ماں میرے کہے بنا میرے ان سب سوالوں کے جواب دیتی تھی. تب میں چھوٹا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ ماں ہے، بھانپ لیتی ہوگی، اور وہ اسی ٹاپک پہ بات کرتی تھی اور اسپیسیفک اسی سوال سے شروع کرتی تھی کہ بیٹا اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ روٹیاں نہیں ہیں تو یہ روٹی تو وہ دے رہا ہے. اس طرح کی کوئی بھی ایک بات شروع کر دے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ آنے لگا کہ تو میرا مائنڈ بھی پڑھ رہی ہے، دماغ کو پڑھ رہی ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے. تو ایک دن میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا بھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہوگے تو سمجھ آئے گا، بس جو عبادت کہہ رہی ہو وہ کرو. تو میں نے ایک دن ماں سے کہا نہیں میں عبادت نہیں کروں گا، زبردستی میرا دل نہیں کرتا. لیکن تو بتا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا اسی طرح عبادت سے. اس نے کہا ماں روٹیاں تو ہے نہیں. اس نے کہا تو جب تک روٹی کا سوچے گا تجھے وہ دے گا ہی نہیں. میں روٹی کے لیے تو کر نہیں رہی، میں تو اس کے عشق میں کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے تو عشق ہی نہیں ہے. مطلب عشق تو اگر کہہ رہی ہے کہ اللہ سے کرو تو میں کہوں گا کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، تو یہ صرف جملہ ہے، یہ عشق نہیں ہے. ہم میں سے 95% لوگ صرف کہتے ہیں اللہ جی ہم قربان، حضور پاک پہ ہم قربان، صرف کہتے ہیں. جب کرنے کی باری قربان کا مطلب مر جانا، فنا ہو جانا. جب باری آئے گی تو چیخا نکل جاندی کہ اللہ قربانی مانگ لے. وہ آہو فغا آسمان تک جا رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا مجھے عشق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مطلب تم زبردستی مجھے کہہ رہی ہو، اب میں بڑا ہو رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہمیشہ بیٹھتا ہوں، لیکن مجھے تو یا تو کچھ طریقہ بتا کہ مجھے اس سے پیار ہو جائے. اس نے کہا تو چھوڑ دے نماز، تو نہ پڑھ، کیونکہ تو مجھے بھی اس سے دور کروا دے گا. تجھے صحیح لگتا ہے تو پڑھ، لیکن پڑھ. مطلب ابھی تو گندی گندی رائٹنگ لکھ رہے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا اے بی سی ٹیڑھی میڑھی لکھے تو باپ باپ کہتے وہ بہت اچھا ہے بیٹا، تھوڑا سا ایسے کر دینا، پھر بہت اچھا ہے. وہ اصلاح بھی کرتے ہیں تو پیار سے. تو ماں نے اصلاح تو کی لیکن سمجھ نہیں آئی، اور کہنے لگے کہ بس وقت تھوڑا سا گزرا، میری ماں فوت ہو گئی. میری ماں جب فوت ہو گئی تو مجھے لگا کہ یار اب کچھ نقصان ہوا ہے. مطلب ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھے، لیکن میں پڑھ لکھ گیا تھا تھوڑا. ماں کپڑے بھی سیتی تھی، برتن بھی گھر میں جو جا کے لوگوں کو دھوتی تھی، تو ہمارے لیے بڑی بات تھی کہ اس ماں کر لی. لیکن جب میں پڑھ لکھ گیا، ماں میری فوت ہو گئی، میں نے کہا یار اس کو خوشی دکھانی تھی، وہ ساری زندگی میری آس لیے بیٹھی رہی اور مر گئی. اور میں دن میں اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی، میں سوتا تھا تو میرے خواب میں میری ماں آ کے اس پریشانی کا حل بتاتی تھی مجھے. اور اگلے دن جب میں شروع میں اگنور کرتا تھا، لیکن اگلے دن وہی جو خواب میں میری ماں نے کہا ہوتا تھا میں فالو کرتا تھا، تو 100% فیلئر کی بجائے 100% سکسیس ریٹ آتا تھا. تو میں نے کہا یہ میرے خواب میں کیسے آ رہی ہے اور اس کو کیا پتا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ہی میرے مسائل چل رہے ہیں. مائیں کہاں آتی ہیں، اس کو کیا پتا کہ میرے کمپیوٹر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے اور اس کا حل یہ ہے. یعنی کوئی ایک ٹپ دیتی تھی تو اس سے مل. انہوں نے کہا میں نے اگنور کرنا شروع کیا، لیکن جب ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا. اور میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہے، میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیونکہ اگر مسائل ہیں تو مسائل ایسے کیسے حل ہوتے ہیں؟ انہوں نے آنکھیں بند کی، جلال میں میرے دونوں کندھوں پہ زور سے 2 ہاتھ مارے اور کہا جا جھاڑ دیا، وہ جو تیرے پیچھے شک و شبہات پیدا کرنے والے شیاطین ہیں ان کو جھاڑ دیا بیٹا.
تو جس ولی کا بیٹا ہے، اس نے کہا میرا باپ تو اتنا اچھا نمازی نہیں تھا، اس نے کہا نہیں ماں تیری ولی تھی، وہ جس ولایت کی منزل پہ تھی وہ ادھوری ہے ابھی، اس کو تو نے پورا کرنا، اور وہ آ کے تجھے یہ بتا رہی ہوتی ہے اور تو یہ پڑھو اور وہ پڑھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اوکے۔ میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا اور مجھے بے چینی ہونا شروع ہو گئی جب ایک دن نماز نہیں پڑھتا تھا، اور وہ بے چینی اس قدر ہو گئی کہ اب میں پوری 5 نمازیں اور تہجد کی نماز کے لیے بے چین رہتا تھا، کتنے بجے وہ شروع ہوگی عشاء، کتنے بجے شروع ہوگی فجر، وہ مجھے ٹائم کا وہ رہتا تھا، اور اس کے بٹوین جو بیچ کا فاصلہ تھا اس میں تسبیح پڑھتا تھا، اور جو میری ماں مجھے کرواتی تھی وہ مجھے یاد تھا، وہ سب کچھ میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے شکر کی عادت پڑ گئی، مطلب جیسے کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو ایک مقام آیا جس میں شکر کی عادت پڑ گئی، اور میں خواب میں لوگوں کو وہ سب کچھ سوالوں کے جواب دینے کی طاقت رکھنے لگا جو میری ماں کے پاس ہے۔ یعنی اگر کوئی پریشان ہے تو میں اس کو کہوں کیا پریشانی ہے، ٹیلی فون پہ پوچھ لوں، وہ کہے فلاں چیز جی میری تو بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ اتنی دفعہ یعنی 7 دفعہ سورہ آل عمران کی فلاں آیت کو پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سو جانا بس۔ اور ان کو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے آنا، اور میں ہی آ کے خواب میں ان کو سولوشن بتاتا تھا۔ اگلے دن جب وہ تعبیر کے لیے فون کرتے تھے تو میں کہتا تھا تعبیر مت پوچھو، جو کہا ہے بس وہ کرو، اور وہی جواب ہوتا تھا۔ تو اللہ نے مجھے خواب کی حقیقت کے لیے چنا، لیکن وہ کام آ گیا۔ اور ایک دن میں نے کہا، اپنی شادی ہو گئی، بیوی کو کہا کہ میری زندگی کا مقصد بس یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جاؤ اور یہ کام کرو اور تم بس لوگوں کو بتاؤ۔ تو کہہ رہے بیوی کے کہنے میں آ گیا، اب جو بیمار ہو پریشان ہو، پیسہ لینا شروع کر دیا، کام کر رہا ہوں، اور لوگ مجھے نظریں بھی نیازیں بھی دے رہے ہیں، اور میرا وہ مقام ہو گیا کہ مجھے پوری دنیا سے کہیں سے بھی ویزا آتا ہے اور میں جاتا ہوں۔ تو شاد جی ہے ہاشم شاہ جی، تو ہاشم صاحب تھوڑا بہک گئے، وہ گرما گرمی اور پیسے کی مہک سونگھتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جرمنی پہنچ گئے، وہاں پہ سیٹل ہونے کا سوچ لیا، اتنے پیسے ہو گئے، انویسٹمنٹ کی، فلاں کیا۔ اور رات کے ٹائم ایک دن میں سویا اور میری ماں آئی، اس نے کہا آج اللہ کی طرف سے آئی ہوں، اب تک میں اپنی طرف سے آتی تھی، تو ریاکار ہو گیا، تو نے میرے اللہ نو ویچ دیتا پتر، تو میرے اللہ نو ویچیا تھا جی، آج میں تینوں ویچ دیتا، آج کے بعد تیرے پاس کوئی طاقت نہیں رہنی، اور تیرے پاس پیسہ تو اتنا ہوگا پتر، تو کبھی کنگال نہیں ہوگا، پر تو علم کے لیے مرے گا، تجھے ملے گا نہیں، جو طاقت کے لیے تجھے بھیجا تھا اس کا ناجائز استعمال کیا۔ وہ کہنے لگے وہ دن اور آج کا دن نہ ماں خواب میں آئی نہ میں کسی کے خواب میں آیا، پیسہ تو اتنا ہے کہ 2 دنی 4 کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، بس آئے جا رہا ہے، اولادیں سیٹل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن من کا سکون نہیں ہے حیدر صاحب۔ میں اس دریا پہ جا کے پیاسا آیا ہوں جسے عشق کہتے ہیں، اللہ کا عشق۔ بہت سارے لوگ ایسے مارے بھی جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو غلط ٹریک پہ ڈال لیتے ہیں کہ یار ہم تو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا، کچھ پینٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو ہوتے نہیں ہیں، جی ہم وہ لوگوں پہ پھیلانا شروع کر دیں گے، جی ہم تو جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مجھے تو یہ دعا ہے کہ میں خواب میں بتاتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ خواتین میں آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو فیک پینٹ کر کے وہ پیرنی بننے کا ایک ڈرامہ جو کر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین زیادہ اٹریکٹ کریں اور پھر ان کی دکانیں شروع ہو جائیں، شروع میں کچھ نہیں لینا، بعد میں یہ کرنا، کچھ شہرت کے لیے کرتی ہیں جو سیٹلڈ ہیں، اور کچھ ایسا بچ جانا۔ وہ پروردگار کسی چینٹی سے اگر ہاتھی کو مروا سکتا ہے نا، تو آپ کی زندگی کو بڑا عجیب و غریب کر دے گا۔ ایک صاحب ہیں، سوات میں رہتے ہیں، پنجاب پاکستان میں، جو پشاور والی سائڈ پہ منگورا اس جگہ کا نام ہے، اس علاقے میں۔ کسی زمانے میں انہوں نے ٹھیکے پہ ہوٹل لیا ہوا تھا، جو ٹورسٹ آتے تھے ان کو وہ ٹھہراتے تھے، اور وہ جو تھوڑا زمینیں ومینیں ہوتی ہیں وہ بیچ کے ایک ہوٹل لے لیا، لیکن ٹھیکے پہ لیا، کسی کے ساتھ مل کے لیا تھا، فائدہ کبھی نقصان۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک پیر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو تو کر رہا ہے دنیا داری، اس کے ساتھ ساتھ تو فکر کی طرف آ، تجھ میں عاجزی آئے، تو ابھی اکڑا ہوا، جبکہ میں مرشد کے سامنے اکڑا، میں جھک کے ہی بیٹھتا تھا۔ تو فردوس خان نام ہے ان بھائی جان کا۔ فردوس خان صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ میری اچھی میموریز ہیں، ہم اکثر سوات جاتے تھے، شوٹ کے لیے بھی گئے تھے، شوز کے لیے بھی، تو
کوئی نہیں کہ ہوٹل میں قائم ہوتا تھا، تو لیٹ نائٹ جو نشست ہوتی ہے تو مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا. ہم تو ذات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، فلاں ہے. ہمیں بزرگ کی ایک خاص شبیہ ہی چاہیے ہوتی ہے کہ یہی اللہ والا ہوگا. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں. وہ انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری دعا میں اثر آنا شروع ہو گیا، اور میں جب جب اپنے لیے دعا مانگتا تھا قبول نہیں ہوتی تھی. میں مطلب اپنے لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے صحت دے، میں اور بیمار ہو رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے پیسہ دے، تو میرے پاس پیسے بالکل جائے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی میرے پاس آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کہہ رہا میں ایسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتا تھا 14 دن بعد آ جائے گا. اور اس کے بعد 14 دن بعد پیسہ آتا تھا. اور ہر ایک کو میں 14 دن ہی بولتا تھا. میں کیوں بولتا تھا 14 ڈیز، لیکن 14 ڈیز کے بعد ان کے پاس آتا تھا. واٹ از سیکرٹ بیہائنڈ 14، وہ اس پہ کبھی الگ بحث کریں. تو انہوں نے کہا میں نے کیونکہ 14 چلے کیے تھے تو مجھے لگا کہ شاید یہ دماغ میں میرے آتا ہے، اور جو کہوں وہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ آزمانے کے لیے میں نے ایک 70 سال کے آدمی کو، جس نے کہا کہ یار بڈھا ہو گیا ہوں، اولاد ساری زندگی نہیں ہوئی، اولاد ہو جاتی تو اچھا تھا، تو اب تو ہڈیاں بھی دم توڑ گئیں. تو کہہ رہے میں نے ایسے دیکھا، میں نے کہا 14 دن بعد تجھے اللہ خوشخبری دے گا، اور بعد میں دیکھنا. اور پتہ ہی نہیں. اور کہہ رہے میں نے ہوٹل بھیج دیا کہ چلا گیا کہیں. 2 سال بعد میری اس بابا جی سے ملاقات ہوئی، جس نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا، اور اس نے پاؤں پکڑ لیے. اس نے کہا تو کون ہے بھائی؟ کہہ رہے پہلی دفعہ مجھے یہ لگا کہ میں مطلب جو کہہ رہا ہوں یہ آزمانے کے لیے کیا تھا کہ میں اس کو دعا دے کے دیکھتا ہوں کہ ہوتی کہ نہیں. اس کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ عمر میں کم ہوگی. اکثر آپ نے دیکھا پٹھان میں عمر کم لڑکوں لڑکیوں کی ہوتی ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں. تو ان کی بیگم 50 کی تھی یا 55 کی تھی، اللہ جانے. انہوں نے کہا کہ وہ ماں بن گئی جی، اور وہ خوش ہو گئے. اور وہ 14 دن کے اندر اندر ہی وہ جو ٹائمنگ انہوں نے بتائی. کہا ایک دن میں بیٹھا ہوا کھلے آسمان کے نیچے، اور میں نے اوپر دیکھ کے کہا پروردگار میں دوسروں کو بچوں کی بشارتیں دے رہا ہوں کہ بچے ہو جائے، میرے اپنے نہیں ہیں. 9 سال ہو گئے میری شادی کو، اولاد نہیں ہے. میری بیوی بھی تانے دے رہی ہے مجھے کہ تم مرد نہیں ہے. میں تو صحیح ہوں مالک، تیرے رستے پہ چلا ہوں، میری دعا تو کیوں نہیں قبول کرتا؟ پھر بھی نہیں ہوئی. کہہ رہے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، میرے مرشد نے کہا شیشے میں کھڑا ہو کے خود کو دعا دے. میں نے دیکھا، میں نے خود کو دعا دی 14 دن. میں نے خود کو دعا دی 14 دن، نہیں ہوئی پوری. سویا جس دن یہ عمل کرنے کے بعد، تو خواب میں کوئی غیب سے آواز آ رہی ہے کہ بارگیننگ کر لے. اس نے کہا میں کیا بارگیننگ کروں؟ نے کہا جتنی طاقتیں تیرے پاس وہ لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنی طاقتیں تیرے پاس؟ میں کہا میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، میں تو بس جس کو کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے، کام ہو جائے، وہ کام ہو جاتا ہے. تو کہا تو 14 بار کہتا ہے نا. 14 کا عدد ہے 5، مطلب جو نیمرولوجی میں آتا ہے. تیرے پاس 5 طاقتیں. تو بیمار کو شفا دے سکتا ہے، تو بے اولاد کو اولاد کے لیے دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری دعا سنتا ہے. تو جو بے روزگار ہیں ان کو روزی دیتا ہے. تو جو مسافر ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، ان کو راہ دکھاتا ہے. اس طرح کی 5 خواہشیں ہیں. تو 5 چیزیں تیری میں چھینوں گا اور تجھے 5 اولادیں دوں گا. کہہ رہے میرے منہ سے نکلا نہیں اولادیں نہیں چاہیے، مجھے بیٹے ہی چاہیے. چھین لے ساری چیزیں، میرے کس کام کی کہ میں ہی سکھی نہیں ہوں. کہہ رہے میں صبح اٹھا اور نارمل زندگی میری گزر رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی کوئی آئے اور کہے کہ جی دعا دے دو. کوئی 1 ہفتہ گزر گیا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے کر گئے. تھوڑا سا اور ٹائم گزرا تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے. تو ہمارے گھر 1 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اور خوشی کی انتہا نہیں کہ اتنے سالوں بعد، اور ہمارے گاؤں میں جشن، یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے. کہہ رہے ہیں 5 سال اللہ نے 5 بیٹے دیے مجھے. ان 5 سالوں میں کوئی ایک شخص میرے پاس نہیں آیا دعا کے لیے. اور میں نے بھی کہا کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ دعا نہیں ہے، لیکن 5 بیٹے ہو گئے تو مجھے لگا اللہ خوش ہو گیا اور وہ لے لیا. لیکن میرے دماغ میں کہیں بھی یہ نہیں آ رہا کہ میں کسی کو دعا دوں. کو مانگنے آیا، میں کسی کے پاس جا کے تو نہیں کہہ سکتا دعا مانگو. کہہ رہے 5 سال جب گزر گئے، 5 بچے ہو گئے میرے،
پھر میرے پاس ایک نرس آئی, اس نے مجھے کوئی بات کی کہ جی آپ کے گھر بیٹا ہوا, 5 بیٹوں کے باپ ہوا آپ, تو مجھے تو کچھ دے دو خان جی. تو اس نے کہا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تیری شادی ہو جائے. تو اس نے کہا میری شادی تو ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا تو چل تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بس میرے اچھے حالات ہو جائے, پیسہ بہت آ جائے. اس نے کہا جا ہو گیا. 14 دن, اس نے خود سے 14 دن کہہ دیا جبکہ ہارٹ کی فیلنگ نہیں ہے. 14 دن بعد اس کی ملاقات اس طرح نہیں ہوئی, لیکن کچھ دن گزر گئے. اس عورت نے کہا کہ تو نے مجھے بددعا دی ہے خان. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی 14 دن بعد میرے خامن نے مجھے طلاق دی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو دعا دی تھی. اس نے کہا نہیں. اس کے دماغ میں کہیں آیا کہ کہیں یہ ریورس تو نہیں ہو رہا, مررنگ ایفیکٹ جو میجک میں ہوتا ہے اسی طرح دعاؤں کا واپس چھننا بھی ہوتا ہے. کہا میرا یہ ایک بانجا تھا, اس کے امتحان ہو رہے تھے. میں نے کہا کیسے ہو رہے ہیں پیپر؟ اس نے کہا بہت اچھے پیپر ہو رہے ہیں. میں نے کہا رزلٹ کب ہے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو. تو نے کہا اچھا چل پھر اس تاریخ سے 2 ہفتے پہلے میرے پاس آنا, میں دعا کروں گا. تو وہ 2 ہفتے پہلے کچھ ہی دن کے بعد اس نے کہا جی فلاں تاریخ کو ہے. تو اس نے کہا بس 14 دن تو پاس ہوگا, جا. وہ خوش ظاہر ہے, اس نے کہا آپ نہ بھی کہتے تو میں نے پاس ہی ہونا تھا. اور وہ اتنا برے نمبروں میں فیل ہوا کہ خاندان میں مطلب اتنی بری طرح سے کوئی فیل نہیں ہوا تھا. وہ کیسے ہوا کچھ پتہ نہیں. کہہ رہے دوسرا انسیڈنٹ تھا جس میں مجھے لگا کہ میں دعا دے رہا ہوں اور ریورس ہو رہی ہے. ایک آدمی تھا ہمارے پڑوس میں جس کی زمینوں کا مقدمہ چل رہا تھا. انہوں نے جج کو بھی خرید لیا تھا. ہوتا ہے نا, جج بھی خرید لیے, آپ نے وکیل بھی خرید لیے. پاکستان ہندوستان میں یہ بہت ہوتا ہے. تو اس نے مجھے پیشگی میں مبارکباد دی کہ کل ہمارا وہ آخری کورٹ ہیئرنگ ہے اور یہ ساری زمینیں آ رہی ہیں, تو یہ مٹھائیاں لے لے. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ تو کل ہے, اس کو اب میں دعا دوں تو 14 دن بعد کی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو کہہ رہا میں نے کہا جا, تو جیت جائے گا تو مٹھائی پھر تیرے سے میں زیادہ کھاؤں گا. تو اس نے کہا تو نہیں بھی کہتا جیتنا. قدرت ایسی ہوئی کہ وہ جج صاحب کا تبادلہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ بیچ میں ہی لٹکے. وہ دوسرے جو جج صاحب آئے انہوں نے اور تاریخیں دی اور ان سے ساری زمینیں چھین کے جو باقی ہانڈیوال ہوتے ہیں ان کے, ان کو دے دی. اس کے بعد یہ خوفزدہ ہو گئے. بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے اور ان کی تربیت پہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے, پیسہ بھی آ رہا ہے, فلاں بھی آ رہا ہے. اور انہوں نے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاتے ہیں تو وہ کھلایا. حاجی صاحب ہیں جی, 3 حج بھی کر لی ہیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن اندر سے سکون نہیں آ رہا. بچے جب بڑے ہوئے ان کی شادیاں کر دیں اور 16 سال 18 سال میں شادیاں کر دیتے ہیں. اور ایک ہی بہت بڑا سا گھر ہے گاؤں میں, اکثر آپ نے دیکھا ہے, تو اس میں الگ الگ پورشن ہیں, بچے رہ رہے ہیں. بچوں کی بیویاں آئی ہیں. ایک دن صحن میں بیٹھا ہوا میں کھانا کھا رہا تھا, تو میرا بیٹا پیچھے سے آیا. چپلی ہوتی ہے نا, جو پشاور والی چپلی ہوتی ہے. کہہ رہے وہ بچے تھے جو پہلے بولتے نہیں تھے میرے سامنے, لیکن جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو ذرا اونچی آواز میں بولنا بھی شروع کر دیا تھا. او جاؤ یہ ہو گیا, کیونکہ بیویاں پمپ کرتی تھی. کہہ رہے میرے سر میں آ کے اس نے ایک جوتی ماری اور اس نے کہا بے غیرتا تازمہ خزت کنزلے کی, مطلب کہ بے غیرت تم میری بیوی کو گالیاں دیتے ہو. تو اس نے مطلب سر پکڑ کے سے بیٹے کی طرف, اب ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ اب ایک اللہ والے بھی رہ چکے ہو, اب اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتا نہیں, اس کو نہیں پتا. جبکہ اس بندے نے کہا میں نے گالی نہیں دی حیدر صاحب, میں نے اسے کہا کہ شوم کہتے ہیں چھوٹے دل والے کو, کہ وہ بچے کو ٹافی کے لیے پیسے کیوں نہیں دیتی, شوما یہ تھا. تو اس نے شکایت لگائی کہ تمہارے باپ نے مجھے گالی دی, جو بھی ہے. تو بیٹا اتنا تب گیا کو باپ کے سر میں جوتی مار کے کہا کہ تم میری بیوی کو گالیاں دیتے ہو, اب گالی کا نہیں بتا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے. تو باقی بھائی بھی فیور کرنے لگے کہ اس کی, کہ ہاں تو ہماری بیوی کو بھی تانے دیتے ہو, ہم تو برداشت کر رہے ہیں, وہ اس کو بوڑھے کا نا. اور اس طرح, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پٹھانوں میں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی, لیکن وہ اللہ جب کوئی اسکرپٹ لکھتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ روٹین بن گئی. انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کی, کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا اور میں مسجد میں جا کے روں لیکن کچھ بھی نہ ہو. اور ایک دن میرے بچوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہاں گھسے تو تمہارا حشر کر دیں گے, کیونکہ عشق میں ساری جائیداد وائداد تقسیم کر دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ. 5 بیٹے, ماں مر چکی, تنہا ہو گئے اور مسجد میں جا کے سو رہے ہیں کہ گھر نہیں ہے, اب کہاں جاؤں, مطلب اس کا فیصلہ میں فجر کے بعد کروں گا, کچھ نہیں ہے پلے.
اور جا کے سو رہے ہیں اور پھر وہی آواز آئی، کوئی جو 5 طاقتیں تجھ سے میں نے چھینی تھی نا اور تجھے اولاد نہیں دے رہا تھا نا، وہ آج کے اس دن کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں خالق کائنات جانتا ہوں کہ ابھی حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ آگے ہونا کیا ہے. تو نے میری اس پوری سسٹم میں اپنی چاہت ڈالی، جبکہ میں نے تجھے وہ دیا تھا جو میری چاہت تھی. میں نے تمہیں وہ طاقت دی، تو جس کو دعا دے رہا 14 دن میں پوری کر رہا، جبکہ وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا ہے. لیکن تو نے کہا مجھے کیا حاصل وصول، تو نے مجھے گلا کیا، شکر نہیں کیا، تو برباد ہو گیا. تو وہ دن اور آج کا دن، پیسے ویسے تو پھر کما لیے، جو بھی ہوا ہم نے تو جو بھی دیکھا. انہوں نے کہا بس پچھتا رہا ہوں، وہ معاف نہیں کر رہا مجھے. تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے ایسا ہاتھ رکھا اور مجھے کہا گلہ نہیں کرنا. اللہ کا گلہ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں. کہہ رہے نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے ہو گے، لیکن کرنا مت. جبکہ میں اللہ سے کبھی گلہ کیا نہیں میں نے، لیکن کہیں اندر ہوتا ہے نا، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی یہ کیا ہوا. اکثر چلتے پھرتے بھی آپ کچھ کر دیتے ہو کہ اوہو میں نے کیا کیا تھا، اور سوچنے بیٹھ جاتے ہو کہ ایسا غلط ہو گیا، میں تو اچھا کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت عجیب طریقے سے ہم پہ مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے اور کبھی چھین رہا ہوتا ہے. مت مانگنا ایسا کبھی بھی. خواب میں کوئی بھی آئے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کوئی بزرگ ہستی خواب میں آئے، کوئی بھی کسی بھی. یہ تو ایک زندگی ہے جس کے واقعات ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی کیا ہے. معاف کیجیے کہ میں پاکستان میں ہوں اس وقت، تو یہ کہیں مچھر اڑتا ہوا نظر آئے تو معاف کر دیجیے. کراچی کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. کبھی کبھی مچھر سے پہاڑ جیسے انسانوں کو بھی مروا دیتا ہے. ڈینگی وائرس جب چلا تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے یہ معمولی سا مچھر ہے، تیری موت کر دوں گا. کرونا جیسا ایک عام سا وائرس جو نظر ہی نہیں آتا آنکھ سے، آدھی سے زیادہ دنیا پاگل ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ خالق کے حقیقت سے جا ملے. تو کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جراثیم جو آنکھ سے نظر نہیں آتا یہ ہوتا ہے. ہم لوگ انسانوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، جانور تو بڑے دور کی بات. بہت آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا، فیشن چلا ہوا، او مائی بیبی، او مائی ہنی. وہ کتوں کو اور بلیوں کو گلے سے لگا کے اپنے بیبی بتا رہے ہوتے ہیں، میرا بچہ، مائی ڈارلنگ، اور ان کے نام. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیارے بزرگوں کے ناموں پہ بھی نام رکھے. باہر چلے جائیں، ویسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میرے گرینڈ فادر کا نام تھا، اللہ مائی گرینڈ فادر، سو ڈیوڈ، کم آن ڈیوڈ، ایسے ایسے کر کے آپ جانوروں کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں. جانوروں سے پیار ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اپنی اولادوں کو چھوڑ کے، یا مطلب جو ہیومن ہیں، انسان ہیں، جو جانور بھی ظاہر اللہ کی مخلوق ہے، ان سے محبت کرتے ہوا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ٹرینڈ ہے. دل سے کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ نا مجھے. ایک گلی کے آوارہ کتے جس کے زخم کے ٹانگ پہ زخم لگا اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اس سے شفقت کر کے دکھاؤ، اسے گلے لگا کے دکھاؤ مجھے، او مائی بیبی کر کے دکھاؤ. میں مان جاؤں گا کہ اوکے مائی بیبی ہے. اس سے تو دل خراب ہوتا ہے آپ کا. تو جہاں دل خراب ہو وہیں سے اللہ آپ لوگوں کے امتحان لیتا ہے کہ میٹھا میٹھا تو کھا لیا، کڑوا کڑوا تھو. اچھے لوگوں کو دیکھ کے آپ اٹھ کے بھی کھڑے ہوتے ہو، بڑی گاڑی میں آیا تو سلام بھی بڑا کر رہے ہو، وہ بڑا ذات میں نظر آ رہا ہے آپ کو. لیکن جو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، اس کے دامن میں پیوند لگے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ تم کون ہو بھائی، تم کون ہو، اور اس کو رسپیکٹ بھی نہیں دیتے. تو آج ہم بڑوں کا احترام کرنا بھول گئے. میں یہ کہتا ہوں اینیملز لور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی ہر چیز سے پیار ہے، لیکن اس میں تقسیم مت لے کر آنا کہ السیشن ہے یا پونی ہے ہمارو، یہ تو فلاں ہے، چیا ہے تو بس وہ مہنگا ہے. تو ہمارا پرابلم یہاں سے. تصوف کی دنیا میں ہر چیز سے عشق ہوتا ہے. وہ بزرگ گزر رہے تھے نا اپنے حواریوں کے ساتھ، تو کتا مرا ہوا، سب نے ناک پہ بڑی بدبو ہے، مرے ہوئے کتے کی بدبو ہوتی ہے، وہ اتنی بدبو، یہ کتا مر گیا. وہ تو بزرگ نے کہا اس کے دانت تو دیکھو یار، اس شہنشاہ نے کتنے خوبصورت بنائے ہیں، چمکدار ہے، کبھی پیسٹ نہیں کیا اس نے، لیکن دانت کتنے خوبصورت ہیں. یعنی
وہ بدبو جو ہمارے مرے ہوئے کتے ہمارے وجود میں، ان کی بدبو نہیں آ رہی، ہمیں ظاہری نظر آ رہی ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر برے اینگل سے بھی صرف اس رب کا عشق نکال دیتے ہیں، اس کی تخلیق نکال دیتے ہیں. مر تو انسان جائے اس کی بھی بڑی بدبو ہوتی. تو بڑا مشکل سفر ہے، زندگی کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے. کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے اسے یہ کہنا کہ پروردگار کوئی ایسی توفیق دے دے، کوئی ایسا در کھول دے ہمارے دماغ میں، دماغ کا در، دل کا نہیں، دل کا تو کھلے گا بعد میں، دماغ کا کوئی ایسا در کھول دے میرے مولا کہ ہم تجھے سمجھ سکیں. تو کہاں سے آیا ہے؟ تو کون ہے؟ تیرے ماں باپ کون ہیں؟ ہم مانتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. تیرا خالق کون ہے؟ مطلب کوئی چیز تو ہوگی. ہم یہ سوچتے ہیں کیسا ہے، لیکن جواب نہیں ہے. میرے بارے میں سوچو گے تو الجھا کے رکھ دوں گا، نہیں بتائے گا وہ. آپ اپنے بارے میں پوچھو کہ میں میرے در کا دروازہ کھول، میں پوچھوں میں کون ہوں. پھر وہ ایک ایک پرتیں ہٹائے گا اور آپ کو بتائے گا بیسکلی ہو آر یو. پہلے وہ اوقات بتائے گا. جیسے قرآن میں تانا نہیں دے رہا، وہ اوقات بتا رہا کہ تو بھول گیا ہے کہ تو ایک اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے. تو اس نے پہلے بتایا، تانا نہیں دے رہا، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پلیز ہلو، زمین پر رہو، اکڑ کے مت چلو، تمہیں نہیں پتا تو کون ہے، میں بنانے والا ہوں تجھے، میں ہوں کریٹر، اور میرے سامنے ہی تو یہ اتنا کر. میرے سامنے کا مطلب وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. تو آپ تو ہر جگہ اس کے سامنے ہو، تو آپ اسی کے سامنے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو. بڑے بڑے قارون و فرعون کو اس نے غرق کر دیا، تو ہوا نکالتا ہے. تو اپنے بارے میں پوچھو، پہلے وہ اوقات دکھائے گا. جب آپ اپنی ہی نظروں میں بڑے حقیر سے ہو جاؤ گے کہ اوکے آئی ایم نتھنگ، چاہے آپ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، دنیا رول کرتے ہو، کچھ بھی ہو، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ، کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ تو خزانوں کا مالک ہے. آج بھی پہاڑوں سے جو معدنیات اور پتھر اور ہیرے اور سونے نکل رہے ہیں وہ اسی کے دیے ہوئے، وہ ستاروں سے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پیسز گر رہے ہیں، اور وہی سونا وہی چاندی. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ کس چیز پہ آپ پکڑ ہے؟ پھر تصوف میں جب آپ کو وہ اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر اس سے بات کرنا، پھر اس سے کہنا شہنشاہ میں تو جان گئی یا میں جان گیا کہ میں کون ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، اب مدد کر. پھر وہ اور پرتیں کھولے گا. جب کبھی رشتے دکھ دے رہے ہوں گے نا، تکلیف دے رہے ہوں گے، تو گلہ مت کرنا اس کے سامنے. آنسو تو بچوں کی تکلیف کی وجہ سے ہے، خامن کی تکلیف یا بیوی کی تکلیف کی وجہ سے ہے، یا معاشی تکلیف ہے، لیکن آنسو اس کے سامنے باہر ہو کہ اللہ جی ہم آ گئے، اللہ جی تو ہی ہے، بس تو ہی ہے. لیکن اندر خواہش کچھ اور ہے. یعنی وہ نفوس کے پردوں میں بھی ہے، اور وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. جو ہم نہیں جانتے ہیں نا وہ بھی جانتا ہے. تو ہم کسی آنسو کو کسی اور جگہ ٹیگ کریں گے تب بھی مارے جائیں گے. چیٹ نہیں کرنا اس سے، چیٹ نہیں کرنا ہے اس سے. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. وہ میرا مالک ہم سب کو جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں دیتا ہے. وہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ پروردگار قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 50, 51, 53 میں فرماتا ہے کہ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. کنہوں نے؟ لوگوں نے جن کا ذکر کر رہا اللہ، کہ انہوں نے اپنا سا مکر کیا. یعنی اللہ سے بھی مکر کر رہے ہیں نا لوگ کہ یہ ہو جائے تو پھر وہ ہو جائیں گے. وہ ایک بڑا سڑا ہوا جھوٹ تھا لیکن ٹھیک تھا کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اس نے کہا یا اللہ مینوں بچا لے، میں دیگا دے سا، یا اللہ مینوں بچا لے. ایک لہر آئی اسے ساحل پہ پھینک دیا. تو ساحل پہ پہنچتے ہی دیگا بچ گیا. تو کہتا ہے کیڑیاں دیگا. پھر ایک لہر آئی اسے پاؤں پھسلا، واپس گیا، کہہ رہے یا اللہ میں پوچھ رہا سا میٹھیاں کہ پھیکیاں دیگا. یہ حالت دیکھو لوگوں کیوں مکر کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. واٹ از خفیہ تدبیر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو شطرنج کی بازی ہے، بساط سجائی ہے، اس میں خفیہ تدبیر صرف اسی کی چلے گی.
وہ غیب کے پردوں سے کیسے دیتا ہے، راتوں رات لوٹو نکال دے گا. آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے اور آپ کی شادیاں ملک سے باہر کروا دے گا. آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے اور آپ کو اچھی صحت دے دے گا، دولے بن گئے، مسٹر پاکستان اور مس ورلڈ بن جاتے ہو. ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہو. بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں، شہرتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. یہ اس کی خفیہ تدبیر اور راستے وہ بنا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہو ہم کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا تھا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے. غافل رہے سے مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنا مکر کرتے رہے اور غافل رہ گیا. اور ہمیں تو یہ، لیکن میں نے اپنی. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا مکر کا، ان کے مکر کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی ساری قوم کو بھی. اب ہلاکتیں بھی دو طرح کی، ایک مار دیتا ہے، وہ ہاتھی والے آئے تو ابابیل سے پتھر پھکوا کے مروا دیا، یہ بھی تدبیر ہے. ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. یہ آخری لائن ہے کہ میں نے انہیں مار دیا جو مکر کرتے تھے، جو چیٹ کرتے تھے. ہم نے ہلاک کر دیا اپنی خفیہ تدبیر سے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کے ساری قوم کو. اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. ایمان لائے، یار یہ ایمان ہی تو ہے جو ہم لا نہیں پا رہے ہیں ابھی تک. ہمارا ایمان ابھی تک کمزور ہے کہ جی ہم نے تو اتنی بار تسبیحاں پڑھ لی ہیں، اب ہوگا کیا، یہ قبول نہیں ہو رہی. راجہ صاحب، تسبیحاں قبول نہ ہونے پہ ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. ہمارا ایمان آئے گا کہاں سے بھائی صاحب؟ ہمیں بھی تو کچھ بتائیے. تو اسے پوچھنا کہ مالک زندگی کو آگے کیسے بڑھائے، مالک تیرے محمد و آل محمد کے عشق میں ڈوبے کیسے، اس سمندر میں غوطہ-زن ہونا ہے. مالک ہم کچھ پانے کے لیے تیرے پاس نہیں آئے ہیں، تو نے جو دیا ہے وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے، ہمیں تو چاہیے. اور تو جانتا ہے نا، تو ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ ہمارے دماغ کے کسی پاتال کے خون کے آخری قطرے کی سوچ میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوئے. جب تو ہم پہ اپنا راز عیاں کرے گا تو ہم پھر تجھ سے مانگیں گے. ہم وہ نہیں ہیں مالک، تو آزما لے. جب یہ جملہ بولو گے آزما لے تو آپ کی آزمائش شروع ہو جائے گی. کبھی کبھی بہت کڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر وہ آزمائے گا، پھر وہ ایک ایک کر کے نوازے گا. اور جب آپ کو جانچ لے گا کہ آپ کنیزیں، آپ غلام اس کے لیے ہو، تو پھر آپ کو وہ چن لے گا اور وہ پوری دنیا پہ آپ کو راج کروائے گا. پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا. اچھے کھانے کھا رہے ہو، شکر تو کر رہے ہو، لیکن آپ کہو گے کہ اس کے بنا بہت اچھی لائف تھی، چٹنی پہ بھی گزارا ہو جاتا. جو جملہ بولتے ہیں ہوتا نہیں. خوش رہیے، آباد رہیے. میرے انہیں بکھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہم نے کر دیا اپنی اس شب کا آغاز. پروگرام کی ابتدائی طور پہ یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے، مجبوری نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، حصہ لیتے رہو. اور ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ستارے کی طرف کہ یہ سٹارز کیا کہہ رہے ہیں. ایریز ہے ہمارے سامنے، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. ایریز ظاہر ہے 2021 مارچ کا یہ ہفتہ جو شروع ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ تبدیلی روزگار کے حساب سے ہوگی. آپ لوگوں کی زندگی میں کافی تبدیلیاں آئیں اب تک. فائنانس کی جو گریڈنگ ہے اس میں آپ ایک گریڈ اور اوپر جا رہے ہو، جس میں بڑے فیصلے کرنے ہیں، چاہے وہ زمین جائیداد کے فیصلے ہیں، چاہے عدالتوں میں کوئی مقدمات چل رہے ہیں، یا آپ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہو، اس حوالے سے کوئی فیصلے ہیں، تو یہ فیصلے آپ کے اللہ تعالیٰ نے اب کروانے ہیں. اس میں بوسٹ ہے، بوسٹنگ ٹائمنگ سٹارز کی بہت اچھی شروع ہو گئی ہے. پہلے جیسی اب کوئی چیز نہیں ہے. اب جو تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس میں آپ لوگوں کے جو 3 سورس آف انکم ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ آپ ان جگہوں سے پیسے کما سکتے ہو. آپ کو آئیڈیاز آ جائیں گے. برین بوسٹنگ اس ہفتے بہت زیادہ ہے. یاداشت اچھے ہونے والا ہفتہ جس کو کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی. یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ امتحان دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے نمبرز بہت اچھے آئیں گے. جو بزرگ ہیں جن کی یاداشت کمزور ہے، آہستہ آہستہ اب یہ بوسٹنگ والی پوزیشن پہ جائے گی اور آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. یعنی آپ کی انرجی اگر ہیلتھ کی ویک ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ بہترین نظر آ رہی ہے. اور اب جو ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، اس میں ریلیشن شپ جو بہت ڈیپر بوسٹ کریں گی، وہ بہت اچھا ہے. یعنی جن لوگوں کی کھٹائی چل رہی تھی، لڑائی طلاق وغیرہ ہو رہی تھی، وہ سب بالکل چینج ہو جائے گا آہستہ آہستہ.
جو آپ کے شریک سفر ہیں، محبوب ہیں، جن سے روابط کمزور ہو چکے ہیں یا دور ہو چکے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آ کے آپ محبت کی شیرینی ڈالنا شروع کریں گے. لیکن یہ ونگوں میں نہیں ہوگا، یہ ہفتہ سٹارٹ ہے جس میں آپ بہت ساری ویوز محسوس کرو گے. آپ لوگوں کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ چھپی ہوئی خوبیوں کو جانتے ہو کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے نکالنے اور لانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. نیم اینڈ فیم کی گیم اپ ہو چکی ہے. طاقت عطا ہوگی، یعنی اقتدار والی جتنے بھی لوگ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں ان کی شہرت اور عزت والی مرتبے شروع ہو چکے ہیں. یہاں سے آپ کی کہانی چینج ہوگی. جن کے رشتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں غیر خاندانوں سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کی شادی 2021 میں ہی دکھائی دے رہی ہے. نکاح اور رخصتی والا جو سلسلہ وہ بعد میں اگر کرتے ہو، لیکن رشتہ ہے ازدواج میں یا منگنی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. بہت چالاک لوگوں کا ارد گرد داخلہ ممنوع کر دو، کیونکہ کچھ لوگ الزام تراشی کرتے ہوئے یا آپ کا طنز اور تمسخر کرتے ہیں نا، کچھ لوگ اڑاتے ہیں، وہ دکھائی دے رہا ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے بہت ایزی ایک وے ہوگا کہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ کنارہ کشی کرو. دشمنی مول نہیں لینی. رائٹ ناؤ سچویشن بالکل چینج ہے جس پہ ذمہ داریاں زیادہ پڑ رہی ہیں. آپ کسی کے منہ پہ جا کے برے کو برا، ایک ہوتا ہے نا زبردستی کا نہیں بول دینا جب تک کہ کوئی پنگا نہیں کرے. تو آپ لوگوں کو ڈپلومیسی کرنی ہے اور طنز اور یہ جو تانے ہوتے ہیں ان سے دور رہنا. ظاہر ہے زندگی صحت کے حساب سے جو آپ کو تھوڑا سا اپنا خیال رکھنا ہے وہ اپنے تیت کا ہے، دانتوں کا، اور اپنے پیر جو گھٹنے ٹخنے ہوتے ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. بڑا فریش محسوس کرو گے. یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی ساری چیزیں چینج کر رہا ہے. ملک سے باہر جانے والوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دے گا. کاغذات، پیپر ورک یہ پورے تیز کر لو، جلدی سے کر لو، کیونکہ کسی بھی لمحے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. مکان کی تبدیلی وغیرہ میں بھی کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے. آپ کو تھوڑا ہم فروٹ چاٹ تو نہیں دے سکتے بھائی صاحب، لیکن چارٹ کے ذریعے سمجھائیں گے ضرور کہ آپ لوگوں کو کیا دیکھنا. دیکھو اس ہفتے لو ہے آپ کا 71، آپ کا اینگر جو ہے وہ 49 ہے. اچھا ہے لو. اینگر جو ہے 49 ہے، گڈ ہے. ریلیشن شپ 82 ہے، بہت اوسم ہے. منی 53 ہے، اس کو برا نہیں کہہ سکتے ہو. فائنانس آپ جہاں بھی انویسٹ کر رہے ہو یا آن لائن کرپٹو کرنسی وغیرہ یا کسی بھی چیز میں ہے تو اس میں 53 بہت بڑا ایک نمبر ہوتا ہے. ہیلتھ جو ہے 81 ہے، اسپرچویلٹی 16 ہے، اسٹڈی 59 ہے. یہ تو آپ لوگوں کے وہ معاملات ہیں جو بہت ضروری ہیں. لیکن ایریز والوں، یہ اسکرین پہ جو آ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. یا قدوس ہو یا خالق ہو، یہ دو تسبیحاں ہیں. یا قدوس ہو یا خالق ہو، آپ نے 100 والی تسبیح پڑھنی ہے، 100 والی. کھیر صدقے میں دے سکتے ہو. رائس کوکڈ اور ان کوکڈ دے سکتے ہو. پرانے کپڑے یا کیش، ان میں سے کچھ بھی دے سکتے ہو. بلو، گرے اینڈ وائٹ یہ کلر آپ صدقے میں دو گے تو آپ کے لیے ہو جائے گا بہت اچھا. ایریز بہت شکریہ. ایریز کے بعد اب باری ہے ہمارے پیارے ٹورس کی. تیرے بن خود سے بھی اپنی نہیں ہوتی ملاقاتیں، نہ کرتے ہیں یہ لمبے دن، نہ کرتی ہیں سیاہ راتیں. محبت کھیل ہے اور کھیل بھی حیرت کی دنیا کا، وہیں پر جیت ہوتی ہے جہاں کھانی پڑتی ہیں ماتیں. ابھی تو عشق کی پہلی ہی سیڑھی پہ قدم رکھا، ابھی سے ترک دنیا اور ابھی سے مرنے کی باتیں. تمہارا ساتھ ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں، وگرنہ بے مزہ ہیں پھول، خوشبو اور برساتیں. جو برساتیں فضول لگ رہی ہیں نا آپ کو، اسی میں بھیگنے کا وقت آ چکا ہے. ٹرمس زندگی ہے، امتحان تو لے چکی ہے لیکن آپ انعام بھی تو دے گے. آپ کی نقل و حرکت پہ سب کی نگاہ ہے، لیکن پروردگار اب کچھ خاص کرم نوازی کرنے والا ہے ان ٹارس والوں پہ جو تھوڑا مراقبہ وغیرہ بھی کر رہے ہیں، جو عبادت الہی میں بھی مشغول ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اپنی لائف کو بنانے میں. شادی شدہ زندگی ہے یا غیر شادی شدہ زندگی، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا خاص ہے. رشتے آنا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے. فیملی اور آؤٹ آف فیملی سے 61% تک ریلیشن شپ بوسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایجوکیشن بہت اچھی ہے. آپ لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہو یا دے چکے ہو، رزلٹ بہت اچھا آئے گا.
ملک سے باہر کہیں جا کے اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو وہ بہت اچھا آپ کے لیے سلسلہ بنے گا. یعنی ویزے کے لیے آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں آپ ٹور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. بڑے سے بڑے پرابلمز جو پیپر ورک کے رکے ہوئے ہیں وہ اچانک تبدیل ہو جائیں گے. کوئی غلطی کرنے کی گنجائش اب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا بزنس چینج کرتے ہو یا کسی کو غلط بندے کو ساتھ میں لاتے ہو پارٹنرشپ کے حوالے سے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی جو آپ کو 4 ایئر بیک پھینک دے گا. اب صرف گرو کرنے کا ٹائم ہے. کاروبار میں کافی اچھی آمدنی دکھائی دے رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے. آپ لوگ کسی بھی طرح کا آن لائن بزنس ہے یا گراؤنڈ پہ کر رہے ہو، اس میں بڑا فائدہ دکھائی دے رہا ہے. آپ لوگ تاجر ہو یا میڈیا، سوشل میڈیا اور پالیٹکس میں ہو، یا ٹیچر ہو یا لاء میں ہو، کسی بھی قانونی ادارے میں کام کرتے ہو، سرکاری ملازم ہو، تو آپ لوگوں کی پے اسکیل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ لوگ اپنے باسز سے بات کرو، آپ کا مرتبہ یعنی عہدہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ سوئچ کرنا چاہو تو آپ لوگوں کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں کرے گا، آپ لوگ سوئچ کر سکتے ہو. زندگی میں رومانس بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، یعنی اس ہفتے رومانٹک بھی ہو لیکن آپ لوگوں کا اینگر بھی مکس اینڈ میچ ٹائپ کی سچویشن میں ہے. کچھ وجود میں پین جو ہوتے ہیں آپ کو بیماری کی وجہ سے، وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. لیکن اس دوران کچھ اصلی لوگوں کے چہرے دکھائی دیں گے. وہ لوگ جن کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہو، ان لوگوں کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہو سکتے ہو. نو ریاکشن، آپ کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں جانا چاہیے. چھوٹے اور بڑے سفر کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. محفلوں میں شریک ہونے کے لیے تیار رہنا ہے. آپ پہ جادو کے چانسز 57% زیادہ ہیں، اس لیے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی اور ملک میں جا کے بسیرا کریں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو رائٹ ٹائم ہے آپ کے لیے. دیکھو آپ اسکرین پہ اگر دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں کو لو 65 نظر آ رہا ہے، اینگر 39 ہے، ریلیشن شپ 87 ہے اور منی 51 بہت اچھا نمبر ہے آپ کے لیے. اور ہیلتھ جو 85 ہے گڈ ہے، اس میں بہتری کی چانسز ہے. اسپرچویلٹی 15 ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 63% ہے. ٹورس والوں بہت زبردست ہے یار، بہت اچھا ہے. لیکن ٹورس والوں یہ انف نہیں ہے، آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ دیکھو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یا مومنو یا رحمانو، 12 روٹیاں، چینی، پرندوں کا کھانا یا کیش دے سکتے ہو. اسکائی بلو، گرین اینڈ پنک، یہ 3 کلر ہیں، یہ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناؤ ٹائم فار دا جیمنائی. اور جیمنائی والے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں جانا اجازت ہے کن تاریک راہوں پر، تکن سی خود میں پاؤ تو اندھیروں سے کبھی دل ڈول جائے تو، تھک سی جاؤ تو میرے جلتے ہوئے لمحے میرے کنگال ہاتھوں سے چھڑا کر اپنے ہاتھوں کو، فضا کی نغمگی سے تم نئے گیتوں کو چن لینا. ہنسی پلکوں کو نوکوں پر نئے کچھ خواب بن لینا. کوئی گر پوچھ لے میرا تو اس سے ذکر مت کرنا. میرے جیون کی جلتی دوپہر سے بے غرض ہو کر تم اپنی چاندنی راتوں میں جگنو پالتی رہنا. میری تنہائیوں کی وحشتوں کی فکر مت کرنا، تمہیں اس کی اجازت ہے. میرے تحفوں کو دریا میں بہا دینا، دبا دینا. میری ہر یاد کو دل سے کھریچنا اور مٹا دینا، تمہیں بالکل اجازت ہے کہ جب چاہو بھلا دینا. مگر اتنی گزارش ہے، اگر ایسا نہ ہو جانا تو اچھا ہے. اگر ایسا نہ ہو جانا تو اچھا ہے. اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. رہو گے اسی کے ہاتھ میں جہاں خواہشیں قبول ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں. اداسی کس چیز کی جمنا ہے؟ آپ تو وہ پیارے سے چوزے ہو جس پہ صرف مرغیاں ہی نہیں انسان بھی ناز کرتا ہے، پیار کرتا ہے.
پیار کے لیے بنائے گئے ہو، اس لیے اسے محبت کا ہفتہ مان لو۔ اس حیات کے سفر میں جانتا ہوں بہت تھک چکے ہو، لیکن ٹوٹے نہیں ہو ابھی۔ یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے، چینج۔ زندگی کا بڑا چینج ریلیشن شپ کے حوالے سے دکھائی دے رہا، کچھ میں بڑی مثبت تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ میں تبدیلیاں نہیں ہیں۔ وہ وائنڈ اپ والی پوزیشن پہ ہو، جس سے آپ رنجیدہ ہوگے، جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، جس سے بہت درد بھی ہوگا، لیکن آپ اب مصروف زندگی دیکھنے والے۔ اب تک آپ نے جتنے بھی مسائل دیکھے ہیں، ہر ایک کی صبح روشن ہی ہوئی، دیر سے ہوئی لیکن ہوئی۔ اب آپ اپنے فیصلوں میں تھوڑی سی تردید کرنا سیکھو۔ کام کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، اب فیصلے صرف آپ کو اپنے حوالے سے نہیں سوچنے ہیں، جن کو ساتھ لے کر چلنا ہے ان کے حوالے سے بھی سوچو۔ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھو، ان کے ساتھ ٹائم بتاؤ، اپنے لیے کچھ ایک اچھا سا ڈنر ارینج کرو کہ اپنے آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دو، کیونکہ ابھی جو بڑی جرنی شروع ہونے والی ہے اس میں آپ کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ گیم آن ہے باس، اور ابھی تو کہانی شروع ہو رہی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ تضادات نہیں ملیں گے، تضاد تو ہوگا ہی نہیں۔ اب صرف سموتھ وے ہیں، ہاں اس میں ہرڈلز ہیں ہلکے ہلکے، لیکن وہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے کہ مون کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، یہ پلانٹ کی موومنٹ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ کسی ملک میں رہنا چاہو، کہیں بسیرا کرنا چاہو، ٹریول کرنا چاہو تو رائٹ ٹائم ہے، بالکل کر سکتے ہو۔ روحانی طور پہ بھی بڑے اسٹرانگ ہو، دماغ پہ جتنی الجھنیں ہیں یا اسٹریس ہے وہ نیچے آتا وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کی ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے، فائنانس بوسٹ کر رہا ہے، فائنانس میں جو رکی ہوئی رقمیں ہیں ان کا تقاضا کرو، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اسی چیز سے سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اپنے محبوب یا اپنے جیون ساتھی یا کسی کے جسم کی خوشبو ان کو بڑا سکون دیتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے جیون ساتھی، اپنے محبوب، اس کو گلے لگاتے ہو، اپنی اولادوں کو جو پیارے ہیں ان کو گلے لگاتے ہو تو ان کی نیک جو ہے اس پہ جب آپ کندھے پہ ہوتے ہو تو سونگھتے ہو، اس کی سکن کی ایک مہک ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے سو رہے ہو تو آپ کو بہت سکون کی نیند آتی ہے، یا اپنے محبوب کے ساتھ ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو خوشبو ہے نا، یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ 99% لوگوں کو سمجھ آتی ہے نوٹوں کی خوشبو۔ سمجھو اس بات کو، آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ نوٹ تو مہربان ہے نا، وہ تو دم ہلاتا ہوا پیچھے آ رہا ہے نا۔ اب آپ کو کتنا کچھ چاہیے یہ نہیں جانتے ہیں۔ اب خوشیاں آپ کا مقدر ضرور ہے، مسنگ پارٹ ہے لو۔ ارینج کرو اپنے دل کے لیے خوشی۔ شادیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان تمام لڑکے لڑکیوں کی جنہوں نے انتظار کیا، رشتہ آ جائے گا۔ کوئکلی شادی والا سلسلہ ہے، عدالتوں میں رکے ہوئے مقدمات کا فیصلہ بڑی تیزی سے ہوگا۔ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویزا امیگریشن کے لیے، کسی بھی فالتو شخص کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ انجام کو جب پہنچے گا تو بہت ہی زبردست ہوگا۔ آپ کو زیادہ پریشانی سے بچانے کے لیے ہم آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں۔ جو نا سی دا چارٹ، آپ لوگ لو پوزیشن پہ ہو 68، تھوڑی کم ہے لیکن بہت ہے۔ اینگر 43 ہے، آئی ڈونٹ نو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ری ایکشن دینا آپ لوگوں نے اپنی عادت کیوں بنا لیا ہے، بٹ 43 ہے، ٹو ہائی۔ ریلیشن شپ 86، اوکے۔ منی 59، ویری اوکے۔ ہیلتھ 79، ٹھیک ہے۔ اسپرچویلٹی 18، سپر اوسم۔ اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 69، یہ وہ پوزیشن ہے جو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے جو بنائے آپ لوگوں کے لیے، کافی ہے یہ کہ آپ کو تسمیہ پڑھنی ہے، جبار ہو یا علیم۔ دودھ صدقے میں دے سکتے ہو، آٹا دے سکتے ہو، دال مونگ دے سکتے ہو، کیش دے سکتے ہو، بلیک ریڈ اینڈ گرے کلر پہن سکتے ہو، بہت اچھا ہو جائے گا۔ بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کے بعد آنے والے ہمارے پیارے کینسیرین، جب رات کی ناگن ڈستی ہے، نس نس میں زہر اترتا ہے، جب چاند کی کرنیں تیزی سے اس دل کو چیر کے آتی ہیں، جب آنکھ کے اندر ہی آنسو زنجیروں میں بندھ جاتے ہیں، تب جذبوں پہ چھا جاتے ہیں، تب یاد بہت تم آتے ہو۔
जब दर्द की झांझर बजती है, जब रक्स गमों का होता है, ख्वाबों की ताल पे सारे दुख वहशत के साज बजाते हैं, गाते हैं ख्वाहिश की लय में, मस्ती में झूमते जाते हैं, तब जज्बों पे छा जाते हैं, तब याद बहुत तुम आते हो, याद बहुत तुम आते हो। याद आ रहे हैं तो दुख किस चीज का करो यार, एक याद ही तो है जो सहारा है हमारी जिंदगी का, कोई छीन नहीं सकता, किसी को दिख नहीं सकती। डूबो इश्क के समंदर में जो याद की, याद अच्छी है वही फर्क क्या पड़ता है। Are you comfortable? Do it. आपको कोई रोक नहीं सकता है, सरतान वालों, आपको कोई हिला नहीं सकता है। कैंसर वालों, जिस नशिस्त पे बैठने के ख्वाब आप काफी दिनों से देख रहे हो, डिले हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हफ्ता उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फाइनल वीक है, आप लोगों की जिंदगी को चेंज करने के लिए, इज्जत और शोहरत की बुलंदियों पर राज करने के लिए। बहुत सारे लोग आपसे शायद राजी नहीं हैं, अब वो राजी हो जाएंगे क्योंकि आपके हाथ, आपका काम और आपकी जिंदगी मिलेगी। आप लोग कामयाबी के उस सफर पे जाने के लिए तैयार हो जाओ जहां पे आप लोग पिछले 5 सालों से नहीं पहुंच सके। मामलात जिंदगी फाइनेंस के हवाले से भी काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ा अभी भी अखराजात का जो पलड़ा है वो भारी है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई होता है। सेहत बहुत औसम है, नजर नहीं लग रही इस हफ्ते। आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से शायद अपने खुराक की टाइमिंग को इग्नोर कर दो। उसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि अभी आप बिल्कुल 100% सलामत नहीं हो इनसाइड। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से माइग्रेन हो सकता है। आप लोग सफ़र के लिए तैयार रहो, छोटे और बड़े बेहतरीन सफ़र के लिए तैयार रहो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए तारीखें सब अच्छी हैं, लेकिन कोशिश करना पीर, बुध और जुमा इन 3 दिनों में अगर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा बीमारियों को या जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको लेकर के। शादियों के हवाले से फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली से रिश्तों में से एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है जो बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ आपको लेकर जाएगा। आप लोग अदालतों में अगर मुकदमात चल रहे हैं तो उसका फैसला आपके हक में होना है, लेकिन डिले हो जाएगा, यानी पोस्टपोन हो जाएगा। कुछ काम जो आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, वो कुछ दिनों की जाहिर है डिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी हो, हमारे दिल से निकलती है दुआ। और बहुत सारे लोगों को शायद अभी ये नहीं पता कि उन लोगों के फाइनेंस अभी बूस्ट करने वाले हैं। नया काम या जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, लेकिन वन मोर सोर्स ऑफ इनकम भी आता हुआ नजर आ रहा है। सो रेडी कि आप लोग अब बहुत हाई फ्लाई करने वाले हो। इज्जत और शोहरत के फैसले बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत बुलंदी है। नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नजर आ रहे हो, बैंकों से कर्जा लेते हुए नजर आ रहे हो और आप लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं। और यहाँ आप लोगों को थोड़ा हम आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है बेसिकली। जितने भी हमारे कैंसेरियन है, लव को देखो 53% है। ये लव 53% का मतलब काफ़ी कम है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो देख रहे हो वो बड़ा सही से आपको नज़र आ रहा है। एंगर देखो 34% है। 34% मतलब थोड़ा ज़्यादा है। रिलेशनशिप 79% है, मनी 63% है, हेल्थ 88% है, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत 14% है, वो स्टडी एंड एजुकेशन 59% है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है ये हफ्ता, लेकिन फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि ये करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या समा दो या माची दो, बकरे की सीरी बार के अपने ऊपर से दे सकते हो, बाजरा दे सकते हो, शुगर दे सकते हो या कैश दे सकते हो। सी ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू ये कलर है जो पहनोगे तो आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू कैंसर एंड वेलकम करते हैं हम उन प्यारों को जिनको कहते हैं शेरां दे पुत्र, यानी शेरां दियाँ बच्चियाँ, असद, शेर। और असद वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है सुनोगे। कभी मुश्किलों का था सामना, कभी राहतों में गुजर गए,
وہ جو دن تھے میرے شباب کے تیری چاہتوں میں گزر گئے، تیری جستجو میں رواں دواں کبھی سنگ تھے کبھی کہکشاں، وہی دن بھی کتنے حسین تھے جو مسافتوں میں گزر گئے، کبھی کوہ دشت کے مراحل، کبھی برق تھے کبھی زلزلے، کبھی فصل گل کے تھے زمزمے، کبھی آفتوں میں گزر گئے، میرے ہمدموں کی نوازشیں یہ نوازشیں تھی یا سازشیں، وہ جو روز و شب تھے وصال کے وہ شکایتوں میں گزر گئے، کبھی رازدان نے ستم کیا کبھی میں رقیب سے جا ملا، وہ جو لمحے تھے میرے پیار کے وہ رکاوٹوں میں گزر گئے، کبھی دل گیا کبھی جا گئی، کبھی روح بدن سے نکل گئی، جو وزیر لمحے تھے پیار کے وہ سخاوتوں میں گزر گئے، پیار کے لمحے سخاوتوں میں گزارو گے، پچھتانا تو ہوگا لیکن مایوس نہیں، چاند جتنا بھی ڈوب جائے اس کی ایک کرن بھی روشنی دیتی ہے، دیکھیں روشنی، آپ کا سویرا اور آپ کی رات روشنی ہوگی، ہمارے دل سے نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے دعائیں، اصل آپ لوگ بہت دور تک دوڑنے والے بھاگنے والے لوگوں میں سے، اتنی جلدی ہمت مت ہارنا، جانتے ہیں رائٹ ناؤ مشکلات تھوڑی بہت جو دکھائی دے رہی ہیں، ڈیلیز، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس کافی کچھ ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ روزگار کی اگر ہم بات کریں تو بھلے ہی کووڈ-19 نے بہت سارے لوگوں کی بزنسز جاب کو تباہ کر دیا، لیکن آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، یہ ہفتہ اس چیز کی گواہی دے گا، نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آپ بزنس شروع کرنا چاہو، نئے پارٹنرشپ کے ساتھ آپ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہو، سولو کسی اور ملک میں جا کے کاروبار کرنا چاہو یا ویزا امیگریشن کی چیزوں سے نکلنا چاہو، یہ ہفتہ آپ کا ساتھ دے گا، بینک سے قرضہ لینا بہت آسان ہو جائے گا، اور جتنے بھی لوگ گھر تبدیل کرنے کی خواہشیں رکھتے ہیں، چاہے وہ کرائے کا گھر ہے، چاہے اپنا خریدنا ہے، یا لینڈ اینڈ پراپرٹی کا بزنس ہے، اس میں بڑے فائدے ہونے والے ہیں، کوئی دوست کمر میں چھری گھوپے گا یا کوئی بھی ایک رشتہ جو کہ بڑی قریبی ہوگا جو آپ پہ الزام لگائے گا، جو آپ کو نالاں کر دے گا، رنج کی کیفیت سے ہو سکتا ہے کوئی 5% تک آپ کا دن کوئی گزرے، لیکن یہ غمی خوشی چلتی رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو بہت ایموشنل مت کر دینا، بہت سارے لوگ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ وہ بے وقوف نہیں ہو، آپ اسد ہو، آپ لوگوں کو سانس سے بھانپ سکتے ہو کہ یہ گرم سانس ہے یا بخار کی سانس ہے، محبتوں سے سرشار ہو، روحانیت کے طور پہ آپ جتنا بھی آگے بڑھ رہے ہو وہ بہت گڈ ہے، آپ لوگ بھٹک نہیں سکتے ہو، ویزا امیگریشن والے معاملات تھوڑے سے طول پکڑ رہے ہیں لیکن 100% آپ کے حق میں فیصلہ کریں، بہت سارے لوگ اب آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کا گرم جوشی سے استقبال کریں گے، بچھڑے ہوئے دوست یا ساتھی ان سے رابطے ہوتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں، بیمار جتنے بھی لوگ ہیں ان کو شفا ملے گی، اور جن کے بزرگ یا اپنے پیارے تھوڑے بہت بیمار ہیں ان کی صحت سنبھلنا شروع ہو جائے گی، ریلیشن شپ میں جو کھٹائی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے ریلیشن آپ سے وفا کرنا شروع کر دیں گے، اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہو یہی سچ ہے، لو 58% ہے، اینگر 51% ہے، زیادہ فرق تو نہیں ہے لیکن اینگر اتنا کیوں، ریلیشن شپ 83 ہے، نائس ہے، منی 59 ہے، نائس ہے، ہیلتھ جو ہے آپ کی 77 ہے، اسپرچوالٹی 15 ہونی تھی لیکن 13 پہ آ کے رکی ہے، اسٹڈی 66% ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ساری چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، لیکن اسکرین پہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، یا سمجھ ہو یا واجد ہو، 1 درجن انڈے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہو، 3 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، پرندوں کو آزاد کر سکتے ہو یا کیش دے سکتے ہو، پرپل، بلیک اینڈ بیبی پنک یہ کلر ہیں جو کہ آپ پہنو گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، بیسٹ آف لک لیو، ویلکم کرتے ہیں ورگو والوں کو، ورگو کنیا راشی، کہا یہ کس نے کہ پھولوں سے دل لگاؤں میں، تیرے خیال کو چھوڑوں تو مر نہ جاؤں میں، عجیب تو بھی کہ چمکے ہے چاک ابر میں تو، عجیب میں بھی کہ بارش کے تیر کھاؤں میں،
अजब नहीं कि तेरी आंख में भी नूर आए, किरण सी बन के कभी तेरे दर पे आऊंगी। तमाम रात चुराए तू औस के मोती, तमाम रात सितारों के गुर्ज खाऊं। मैं किस जमीन में दफनाऊं अपनी आंखों को, कहां ये दौलते बेदार लेके जाऊं मैं। उठूं कि नींद तो अब आ गई मुंडेरों पर, जो घर में सोए पड़े हैं उन्हें जगाऊं मैं। फकत ये बात के तुझ बिन रही ना बात कोई, मगर ये बात तुझे किस तरह बताऊं, मगर ये बात तुझे किस तरह बताऊं। मेरी आंखें सलामत है, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कता है, मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी। मोहब्बत एक वादा है जो सच्चाई की अनदेखी कई साथ में होता है, किसी राहत में होता है ये वायदा, ये भरोसा शायरी बनकर मेरे जज्बों में ढलता है, मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी। मोहब्बत एक मौसम है कि जिसके ख्वाब उगते हैं तो ख्वाबों की हरी शाखें गुलाबों को बुलाती, उन्हें खुशबू बनाती हैं। ये खुशबू जब हमारी खिड़कियों पे दस्तकें देकर गुजरती हैं, मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी। प्रॉमिस, मोहब्बत कम नहीं होगी। ये हाथ थाम के तो देखो, दिल से हूं तुम्हारा, साथ निभा के तो देखो, तुम्हारी कसम मोहब्बत कम नहीं होगी, कभी भी नहीं। जब मोहब्बत कम ही नहीं होगी तो फिर उदासियां क्यों बढ़वा लो। उदास दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते, सैडनेस है। आई डोंट नो आपके अंदर कौन सा ऐसा सच है या कौन सा ऐसा कर्म है जो खाए जा रहा है आपको, उसे बाहर निकलने की कोशिश करो। आप कहीं वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कोई लाश नहीं हो जो सिर्फ सांस ले रही है। आपके लफ्जों से जहर नहीं निकलता है। अपने आप को इतना हल्का क्यों लिया हुआ? लोगों के दिमागों पे सवार हो आप। नई जर्नी शुरू होने वाली है, सो सेलिब्रेट करो। सितारे अपनी चाल बदल रहे हैं, आप लोगों के फाइनेंस डिफरेंट तरीकों से आपके पास आएंगे। यह हफ्ता सफर के लिए, छोटे और बड़े लाजवाब सफर के लिए, वीजा इमिग्रेशन के मामलात को हल करने के लिए, बैंकों में, अदालतों में या किसी भी कानूनी कार्रवाई का पेपर वर्क होने का हफ्ता माना जाता है इसको। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों के लिए शादी ब्याह के न्योते लाने, रिश्ते तय होने और आगे बढ़ने के लिए इस हफ्ते को बड़ा हाई किया जाता है। जो बहनें सुमला वाली कंसीव नहीं कर सकी वो कंसीव कर लेंगी। दूसरों के नजरियात तब्दील करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको देख के लोग अपने रवैये, अपनी तब्दीली नजरियात सब चेंज करेंगे, बिकॉज आप डिजर्व करते हो। लास्ट वीक में जोशो खरोश था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, लेकिन नुकसानात आपके ब्रेन पे, आपकी हेल्थ की फोकस की वजह से हुआ। आप हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर नहीं रहे हो। कैलोरीज का बढ़ जाना, ओवरवेट हो जाना, सही जो ग़िज़ा है वो ना खाना, बहुत ऑयली, बहुत स्वीटी, बहुत शुगरी, इस टाइप की चीज़ों से आपको इज्तनाब करना पड़ेगा अगर लंबी जर्नी जीना चाहते हो। तो बेआरामी किस चीज़ की है? ये अंदर जो सोग है ना, इसको पाल के बैठे हो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो और देखो फिर कि कितनी तब्दीली आ रही है आपकी लाइफ में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में एडमिशन और आपके लिए आसानियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी तमाम जितनी भी सलाहियतें हैं उनको दुनिया के सामने लाने का वक्त है। नया कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग बड़े खुश खुर्म दिखाई दे रहे हो। बदकिस्मती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी जो अब लाइफ शुरू हो रही है इसमें बदकिस्मती का साया भी आप पे नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंप्रूव हो रही है। जिनकी औलादें नहीं हैं वो कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं हमारी बहनें, और जिस पेपर का इंतज़ार है, लेटर का इंतज़ार है, वो आपको मिल जाएगा। गैर ख़ानदानों में शादियों के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आपको बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। करीब करीब है ये सफ़र। स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको कि आपका लव है 74, एंगर 32% है, रिलेशनशिप 87, मनी 53, हेल्थ 88, स्पिरिचुअलिटी 17 और स्टडी 71% है। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सुपर कूल बनाने के लिए हम कहते हैं हमेशा कि भाई आप इसमें थोड़ा सा तड़का दे दो तसव्वुफ का,
اور وہ ہے یا لطیف ہو یا شکور ہو. یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. دال ماش صدقے میں دے سکتے ہو, باجرہ دے سکتے ہو, گڑ یا کوئی بھی میٹھی چیز, سویٹس, ٹافیاں, چاکلیٹس, کچھ بھی دے سکتے ہو, یا کیش دے سکتے ہو. گرے, یلو اینڈ وائٹ, یہ 3 کلر ہیں جو آپ لوگوں کی زندگی کو چینج کر دیں گے. بیسٹ آف لک آپ کے لیے ورگو, اینڈ ویلکم کہتے ہیں لبرا والوں کے لیے. تیری خاطر جو روتی ہوں تو یہ میری محبت ہے, جو موتی رول دیتی ہوں تو یہ میری محبت ہے. تمہاری یاد کی کرنوں کو اکثر آنکھ میں رکھ کر میں اپنی نیند کھوتی ہوں تو یہ میری محبت ہے. ہوا, احساس, خوشبو, چاندنی کو دیکھ کے اکثر تیرے دھوکے میں رہتی ہوں تو یہ میری محبت ہے. فلک پہ چاند تاروں کی ہنسی جھرمٹ کے منظر میں تیرے چہرے کو تکتی ہوں تو یہ میری محبت ہے. میں اپنی زندگی کے سارے جذبوں کو میری جانا تمہارے نام کرتی ہوں تو یہ میری محبت ہے. کبھی تو دیکھ لے آ کر دعا راہ محبت میں خود سے خود ہی لڑتی ہوں, یہ میری محبت ہے. آپ کی محبت کو کوئی ویسے کیسے سمجھے گا؟ آپ ترازو کا بیلنس ہو, اور بیلنس دنیا میں ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن آپ کو آپ کے ادھورے سوالوں کے جواب مل جائیں گے سب. نئے لوگوں کی شمولیت آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. کام کاج کا لوڈ بڑھ رہا ہے. اگر ہم صرف جاب کی بات کریں تو جاب میں ایک اپ گریڈ ورژن آ رہا ہے جو آپ کو بڑا فائدہ دے گا. جاب سوئچ کرنا چاہو تو بڑا گولڈن ٹائم ہے, کر سکتے ہو. آپ لوگوں کو بہت فائدے ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں کریں کیا. مطلب یہاں سے مراد کہ اس دنیا میں کیا کریں, ہمیں کہیں اور تبدیلی کرنی ہے, ہجرت لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. ہجرت کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے. لوگوں کی زبانیں جہاں بند ہوں گی وہاں پہ آپ لوگوں کی سوچ کھلے گی. حوصلہ رکھنا ہے. جتنے بھی آپ تھک چکے ہو, اب منزل آپ کے کچھ قدموں کے فاصلے پہ ہے جہاں سے آپ لوگ اپنی نئی زندگی کو انجوائے کرو گے. ویزا, امیگریشن ہے, بینکوں سے قرضے ہیں, زمین جائیداد کی خرید و فروخت ہے, یا نئے مکان میں ہجرت ہے. یہ سب چیزیں اس ہفتے میں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. کہیں سے اگر کوئی رشتہ آئے تو کوئک ڈیسیجن لینے کی کوشش کرنا تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد نپٹ جائے, کیونکہ اولاد آپ کی بہت جلدی پیدا ہونے والے ستاروں کے ساتھ جڑ چکی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہوں. بہترین ایام ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایجوکیشن کے دلدادہ ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, امتحان دے دیے. ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے اور بہت ہی اچھا رہے گا. کوئی ایک چھوٹا سا الزام لگ سکتا ہے آپ پہ, بہن بھائیوں کی طرف سے تھوڑی اذیت بھی ہو سکتی ہے, اسٹریس لیول بھی ہو سکتا ہے. دوسروں کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لینا. آپ کی زندگی میں ویسے ہی اتنی ٹینشنز ہیں کہ اب اس سے نکلنے کا وقت ہے. جادو ٹونا نہیں ہو سکتا اس ہفتے, یو آر سیف. لیکن آپ لوگوں کا ایک جو مراقبے والا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, جو عبادت کرتے ہو, وہ بڑا ضروری ہے. اس کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے. اور آپ ظاہر ہے جس مزاج جس خون کے انسان ہو اس کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں, لیکن اب آپ ویسے نہیں نظر آتے ہو لوگوں کو, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا, اپنی ہیلتھ کو چھوڑ دیا, اپنی جو پرسنالٹی کے اندر جو ایک فن ہے آپ کا اس کو چھوڑ دیا. تو دوبارہ سے تعمیر کرو اپنے آپ کو, دوبارہ اپنی بیس کو مضبوط کرو. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ آپ ان بہترین لوگوں میں سے ہو جن کی مثال کائنات میں بہت 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 دی جاتی ہے. اولاد جن کی نہیں ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس آپشن بہت سارے ہیں, لیکن خاص لوگوں کو ہی اپنے ساتھ ملا کے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہو. جاب سوئچ کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, لو 53% ہے, اینگر 54% ہے, ریلیشن شپ 81% ہے آپ کا. آپ لوگوں کے لیے منی 64% ہے. آپ لوگوں کے لیے اور جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ ہے اسپرچویلٹی. ہیلتھ 83 ہے تو اسپرچویلٹی 15 ہے, اسٹڈی 59% ہے. اچھا ہے. مجھے بہت سکون ملتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یار یہ بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ پڑھو گے تو زندگی واقعی تبدیل ہوگی. یا خبیر ہو یا مقیت ہو. گوشت دے سکتے ہو صدقے میں, جانوروں, انسانوں کو, پرندوں کو. آٹا دے سکتے ہو, 4 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو, یا کیش دے سکتے ہو. براؤن, پنک اینڈ بلو یہ کلر پہن سکتے ہو. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے. بیسٹ آف لک. ہمارے لبرا والے
वेलकम करते हैं हमारे स्कॉर्पियो वालों के लिए, अकरब वालों वेलकम। और ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ रहा है, जिसमें से सबसे हाईलाइट आपके फाइनेंस के ग्रो को देखना, वो कभी रुकेगा नहीं आप, क्योंकि यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो रही है जो बहुत दूर तक जाने वाली है। मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन हम उसको मुख्तसर करेंगे। जो बे औलाद हैं उनके लिए कंसीव करना, जो कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं अंदरूनी, जो ख़वातीन जितनी भी हैं और हजरात, उनके वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ इम्प्रूव, ब्रेन बूस्टिंग, और एजुकेशन में जिसने इम्तहान दिया है या एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं उसमें आसानी दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन की जो भी डेट आ रही है उसमें 100% कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में आप कहीं सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो और अब आप पे लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे लोडेड भी ना रहो। सदमात वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी सैड हो। ज़ाहिर है बड़े चैलेंजेस जब ज़िंदगी में आते हैं, आप पे स्ट्रेस होता है, तो फिर आप इधर उधर की सोच रहे होते हो। आप तो बहुत ईजी काम को करने वाले हो, मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किल हो आप आसान कर देते हो। तो आप अपने आप को वैसे ही सेटल रखना। जॉब स्विच करनी है तो इस हफ्ते रोक देना, नेक्स्ट वीक आप कर सकते हो। और अगर आप लोग घर तब्दील करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, सेल करना चाहो कर सकते हो। आप लोगों की जो गैर लोग हैं, जो दोस्त यार नहीं है फ़र्ज़ करो, जो दूर के हैं, उनके साथ कोई एक बुरा लम्हा तल्ख़ कलामी हो सकती है। और जो करीबी साथी हैं, रुफ़क़ा हैं, उनके साथ थोड़ा सा एंगर या तू मैमा भी हो सकती है। लेकिन जितने भी प्यारे हैं आप लोगों के, वो आपकी थकान को दूर करने के लिए आपको पार्टी पे बुला सकते हैं, घर पे खाना खाने पे बुला सकते हैं, कहीं आउटिंग पे जा सकते हो। तो ये हफ़्ता आपके आराम के लिए भी एक दिन महसूस करेगा जिसमें आपको लगेगा कि नाउ आई एम रिलैक्स। दिल के अंदर बहुत सारे सवालात जो चल रहे हैं उसको तसव्वुफ़ की सूरत में आप पालोगे। अल्लाह के करीब हो, जितनी भी इबादतें करना चाहो अब उसका फल 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। इबादत तो रियाज़त करने वाले जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों, आप देखो 63% तो आपका लव है। इसका मतलब है कि एंगर जो है वो कम होना चाहिए, और वो एंगर जो है आपका वो है 41, काफ़ी है। रिलेशनशिप 87, मनी 51, हेल्थ 83, स्पिरिचुअलिटी 14 एंड स्टडी 66। स्टडी बहुत मज़े की है स्कॉर्पियो आप लोगों की। और आप लोग अगर पढ़ना चाहो कुछ कि जी हम लोगों को कुछ पढ़ना है या तस्बीहात करनी है तो स्क्रीन पे देखो, या जलीलो या रकीबो, राइस, ऑयल एंड घी, कुकिंग ऑयल किसी गरीब को दे दो, चावल दे दो पके हुए या कच्चे, बर्ड फूड दे दो, कैट पैसे दे दो, डार्क ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे, ये 3 कलर आप पहन सकते हो। आप इनको पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, बहुत सी आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करे। हमारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। आप बारी है हमारे कॉस सेजिटेरियस वाले जितने भी प्यारे हैं उन लोगों की। खुशबू सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, शीशा कहीं टकराए तो लगता है कि तुम हो, एहसास मोहब्बत से किसी गोशाए दिल में जब चोट उबर आए तो लगता है कि तुम हो, पुरकैफ हवा में जो किसी पेड़ के नीचे आंचल मेरा लहराए तो लगता है कि तुम हो, छूने से कभी बादे सबा से मेरे तन में एक बर्क सी लहराए तो लगता है कि तुम हो, सर रख के जो पत्थर पे कभी राहे अलम में कुछ नींद सी आ जाए तो लगता है कि तुम हो, जब शाम मुलाकात पड़ोसी के मकान से आवाज कोई आए तो लगता है कि तुम, बस में लग रहा है तो ये लगना बड़ा अजीब। सेजिटेरियस, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी अब कहां जाने वाली है? जहां थी वहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेस्ट लाइफ देखने वाले हो। ये हफ्ता आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए है मेरे शेरों शेरनियों। आप लोगों की नुमाया तब्दीली हाईलाइट हो रही है, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो, जॉब में अपग्रेड वर्जन है, आप बात कर सकते हो अपने बॉसेस के साथ, अचानक ही तब्दीली हो जाएगी, स्विच कर सकते हो, बहुत अच्छा है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर परेशान हो तो बुध जुमेरात ये 2 दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं, इसमें सबमिट कर दो पेपर। एडमिशन लेना चाहते हो तो इन्हीं 2 दिनों में से किसी एक दिन का इंतखाब करो, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में आसानी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है अभी आपसे एजुकेशन के मामले में, लेकिन इस हफ्ते होना शुरू हो जाएगा।
کسی ایک شخص کا عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ساتھ آپ کو خوشگوار زندگی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کا واسطہ وقت کے فرونوں سے نہیں پڑے گا، اب آپ کا محبت کرنے والے لوگ ارد گرد ہوں گے جس سے واسطہ پڑے گا۔ فیملی پالیٹکس کا شکار ہو جاؤ گے، تھوڑا سا الزام تراشی یا بات چیت کو مڑوڑ توڑ کے آپ کو نیگیٹو پینٹ کیا جائے گا جس کا ریئیکشن آپ کو نہیں دینا ہے۔ علاج معالجے کے لیے، آپریشن کے لیے خدا نخواستہ جن کی طبیعتیں خراب ہیں ان کے لیے اچھا ہے، اپنے بزرگوں کی صحت کا، اپنی اولاد کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم دے دو، کیونکہ یہ تنہائی یا خاموشی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اندر سے کوئی پکار رہا ہے۔ اپنے دن میں سے کوئی 30 منٹ یا 1 گھنٹہ اگر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بتا دو گے تو پھر آپ کے اندر بھی جو ٹوٹ رہی ہیں نا چیزیں وہ بھی جڑ جائیں گی۔ اعصابی طور پہ جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان میں صحت مندی دکھائی دے رہی ہے، جادو کے لیے یہ ہفتہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی بہت شدید نہیں ہے۔ کسی محفل میں جا رہے ہو، کسی چھوٹے بڑے سفر پہ تیار رہنا، برتھ ڈے پارٹی، شادی منگنی جو بھی ہے اس میں بھی آپ کو تیار رہنا ہے، اور بہت تیزی سے آپ لوگوں کی گرو کر رہی ہے فائنانس، سکیمز بڑھ رہی ہیں۔ آپ جہاں بھی پیسہ لگا رہے ہو، کام کر رہے ہو، وہاں پہ 2 گنا زیادہ ہو رہا ہے، سورس آف انکم چینج ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی لوہے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہو، گاڑی خرید رہے ہو، الیکٹرانک تو خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہو، لیکن میرا مشورہ بہت زیادہ اخراجات مت کر دینا سیجیٹیریس والوں، کیونکہ ابھی آپ کو آگے رقم کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دیکھو نا اسکرین پہ 59 ہے لو، اینگر ہے 47، تو بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ ریلیشن شپ 81% ہے، دیکھ رہے ہو آپ۔ منی 55% ہے جو کہ بہت اچھی ہے۔ ہیلتھ 80 ہے، اسپرچویلٹی سب سے اچھی 17%، اینڈ اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن جو ہے 58% ہے، بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر مانا جاتا ہے اس کو۔ تو آپ لوگ جتنے بھی ہو سیجیٹیریس والے، آپ لوگوں کو جو تسمیہ پڑھنی ہے وہ ہے یا ودود ہو یا شہید ہو۔ صدقے میں کھیر دے سکتے ہو، گوشت دے سکتے ہو بونز کے ساتھ، پرانے کپڑے دے سکتے ہو، اور یلو، وائٹ اینڈ ریڈ کلر بھی پہن سکتے ہو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بیسٹ آف لک آپ پیارے جتنے بھی سیجیٹیریس والے ہیں، آپ کے یہ دل سے دعا۔ اور اب باری ہے ان خاندانی لوگوں کی، خاندانی لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو پرائی ماں دے بچے ایسے خاندانی ہیں، لیکن یہ تھوڑے ہیں، مطلب پیپر کرنا پڑتا ہے ان کو، یہ بہت ضروری لوگ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بس جتنی محبت ہے وہ لٹا دو، یہ حدیں نہ توڑ دینا، میرے دائرے میں رہنا، مجھے اپنے دل میں رکھنا، میرے حافظے میں رہنا، میرا بوجھ خود اٹھانا، میرا کرب آپ سہنا، میرے زخم بانٹ لینا، میرے رت جگی میں رہنا، میرے منظروں میں بسنا، میری گفتگو میں ہونا، میرے لمس میں سمانا، میرے ذائقوں میں رہنا، میرا حکم خود سنانا، میری مہر خود لگانا، میرے مشورے میں ہونا، میرے فیصلے میں رہنا، کبھی دھوپ کے نگر میں میرا ساتھ چھوڑ جانا، کبھی میرا عکس بن کے میرے آئینے میں رہنا، کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر، کبھی سنگ میل بن کر میرے راستے میں رہنا، میرے ہاتھ کی لکیریں تیرا نام بن کے چمکیں، میری خواہشوں کی خوشبو میرے ذائچے میں رہنا، آپ کی خواہشوں کی خوشبو آپ کے ذائچے میں آ تو رہے۔ یہ اداسی جو ہے نا ایک لمحے میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ہفتہ مکس کومبو ہے، اداسی، خوشیاں، تشنگی، بھرا ہوا پیٹ۔ آپ لوگوں کی وشز پوری ہونے والی ہیں شاید، اسی لیے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی۔ بیسٹ آف لک، بہت ہی گولڈن موومنٹ آپ کی زندگی کے شروع ہونے والے ہیں۔ آپ کی خواہشات، آپ کی دل کا سکون، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جن کو گھر کی خواہش ہے ان کے لیے گھر بالکل تیار ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ اپنا گھر خریدتے ہوئے، اس میں شفٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو۔ لینڈ اور جو پراپرٹی ہے اس کو بائی اینڈ سیل کرنے والے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کو خوابوں کے جتنے بھی آج تک پیغامات ملے ہیں کہ کوئی حسین پرا یا پری ان کی زندگی میں آئے گا، ان لوگوں کے لیے بوسٹنگ ہے، لو بوسٹنگ کا ویک ہے بیسیکلی۔
اس میں نظر بد لگ سکتی ہے، تھوڑی طبیعت کی خرابی ہو سکتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو تھوڑا لو پروفائل رکھنا ہے. زیادہ محفلوں میں آتے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہو شاید اسی وجہ سے. فائنانس گرو کر رہا ہے، مزید پیسہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی اپنے کی خوشی نصیب ہوگی، آپ کے دل کا سکون ہوگا. دماغی طور پہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے کر آؤ، بیکاز اسٹریس لیول سو ہائی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کام کے لیے ہو. دیکھو ایک چیز ہے ذمہ داریاں سنبھالنا نبھانا، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن کسی ایک ہی چیز کو دن رات سوچتے رہنا اور کئی سالوں سے سوچتے رہنا، یہ آپ کی موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو مارے جا رہے ہو. یہ تو اچھا ہے کہ پروردگار نے لمبی عمر عطا کی ہے، لیکن آپ سوچو کتنے شب و روز برباد ہوئے. اس میں آپ کہاں تھے؟ اپنے لیے کیوں نہیں جی رہے ہو؟ تو آپ اپنے لیے تھوڑا سا فوکس کر لو، لائف کو جیو. گلے شکوے نہیں ہیں، یہ صرف آپ کو اطلاع کے لیے ہے. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو سلو موڈ پہ رکھا ہوا ہے. آپ سلو موڈ والے نہیں ہو، فاسٹسٹ موڈ پہ آپ کسی بھی ملک میں جا کے پڑھنا چاہو، آن لائن یا گراؤنڈ بیس پہ پڑھ سکتے ہو. نیا کاروبار شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کسی کانٹریکٹ میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. خوشی ملے گی، محبت میں اضافہ ہوگا، بہنیں کنسیو کریں گی تھرسڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو. آپ لوگ جہاں سے ٹوٹ رہے تھے وہاں سے آپ لوگوں کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے. کیپریکان، بینک سے قرضہ لینا ہے نا تو لے لینا، لاٹری میں زیادہ حصہ مت لگانا. اسکرین پہ دیکھ لو، لو 77 ہے، اوسم ہے، بہت اچھا ہے. اینگر 36 ہے، تھوڑا سا اور کم کر دو. ریلیشن شپ 89 اوسم. منی 56 بہت اچھا ہے فیوچر پلاننگ کے لیے. ہیلتھ 83% ہے، گڈ ہے لیکن گولڈن میں نہیں ہے. اسپرچویلٹی 19 ہے، دا ہائیسٹ نمبر آف اسپرچویلٹی، بہت اچھا ہے، اللہ کے قریب ہو. اور اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 61% ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. اور آپ لوگ کامیابیاں دیکھو گے، امتحان اگر دیے ہوئے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے. اسکرین پہ جو چل رہا ہے، یا وکیل ہو یا متین ہو، یہ آپ کو پڑھنا ہے. تصویر ہے اس ویک کی. 14 روٹیاں تقسیم کر سکتے ہو، بکرے کی سیدھی دے سکتے ہو، جانوروں پرندوں کو یا انسانوں کو. سویٹس، مٹھائیاں، چینی کچھ بھی دے سکتے ہو، یا کیش. پنک، گرین اینڈ ڈیپ ریڈ، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پہننی ہیں، جس سے آپ کو ہو جائے گا فائدہ. آپ کے بعد آنے والے ہیں ویلکم ایکویریس. یس، ایکویریس والے اداس ہے نا. یہ حرف سارے، یہ استرارے، یہ سب تمہاری علامتیں ہیں جو ہم نے تم سے کہا نہیں تھا. یہ سب اسی کی وضاحتیں ہیں. یہ حرف ہیں نارسائیوں کے، رفاقتوں کے، جدائیوں کے. حیات کا حسن ہے انہی سے، یہ زندگی کی حقیقتیں. جو حیرتوں کا طلسم ٹوٹے تو میں کسی سچ کا عکس دیکھوں. ابھی تو ہر سمت آئینے ہیں اور ان میں تیری شباہتیں ہیں. مہک چراتی تھی جن رتوں نے ہمارے معصوم خواہشوں کی، گلی میں بکھرے یہ زرد پتے انہی رتوں کی بغاوتیں ہیں. وہ کہہ گیا تھا کہ جب ضرورت پڑے کبھی تو پکار لینا. تو کیا میں سمجھوں کہ اس کشش کا سبب ہماری ضرورتیں ہیں؟ میں لمحہ بے وجود بن کر بکھر تو جاؤں قضا میں، لیکن میری یہ سانسیں میری نہیں ہیں، میرے خدا کی امانتیں. جب مانتے ہو کہ خدا کی امانتیں ہیں تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے باس؟ سانس اسی نے دی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے. تو اب دوسروں کو جواب دینے کے لیے تیار مت بیٹھو. آپ اپنے آپ کو سوال کرو اور خود سے جواب لو کہ آپ کیا اس کے لیے زندہ ہو؟ آپ اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہو. اگر ہم خواہشات کی بات کریں تو بے حساب خواہشات ہیں جو ابھی بھی ادھوری پڑی ہیں، اس کو آپ پا سکتے ہو. اس ہفتے آپ لوگ بزنس، جاب، کچھ بھی کرنا چاہو تو اس میں گرو ہے بہت زیادہ. جو سست روی سے چلنے والے ستارے تھے وہ فاسٹسٹ موڈ پہ آ گئے. رشتے آ سکتے ہیں کہیں سے، شادی بیاہ کی تیاریوں میں مگن ہو سکتے ہو آپ. جلد ہی نئے دیس جا سکتے ہو. ویزا امیگریشن کے حوالے سے بڑی آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں. کچھ سچائیاں لوگوں کے کڑوے الفاظ یا گندے چہروں کی آپ کے سامنے نظر آئے گی، جس سے آپ کی ذات کا تھوڑا سا بکھرنا ضروری ہو جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے کرو. آپ کو ریاکشن نہیں دینا. وہی کہا نا کہ ایک جگہ سے فوکس اپنا ہٹاؤ. آپ کی شب و روز کوششوں سے آپ کا وہ مقام ایجوکیشن میں بننا
شروع ہو چکا ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو. ایجوکیشن اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور نمبرز اور اسکول کالج یونیورسٹی چینج کرنے والی پوزیشن بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. نظر بد لگ سکتی ہے اور یہ شدید والی ہے، اس لیے آپ اپنا آنا جانا کم رکھو. کسی محفل میں آتے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہو، کسی کی دعوت کرتے یا کھاتے نظر آ رہے ہو. ریلیشن شپ میں تھوڑی سی کھٹائی ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو محفوظ رکھو کیونکہ موسمی تبدیلی جو ابھی آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا نزلہ زکام کھانسی تک لے جائے گی اور ابھی آپ یہ افورڈ نہیں کر سکو گے. جو بھی پلاننگ کر رہے ہو وہ اپنے تک محدود رکھو کیونکہ جب سورج چڑھے گا تو سب کو دکھائی ضرور دے گا. وقت سے پہلے کسی بھی چیز کے حقائق ثابت مت کرنے کی کوشش کرنا ورنہ چیزیں رک جائیں گی. آپ کی توجہ محبت کی طرف سے تھوڑی سی کم ہے، ویک ہو رہی ہے، وہ کہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تھوڑے سے اپنے اس ریلیشن شپ کو بڑھاؤ، جو ایک مسنگ پارٹ ہے اس کو اسٹرانگ کرو. علم حاصل کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. آپ کسی بھی نئے کورس میں پڑھنا چاہو تو کر سکتے ہو. بینک سے قرضہ لینے کے لیے ہفتہ بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ طول پکڑ جائے گا، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا اسکرین پہ دیکھو، سمجھ آ جائے گا. لو 59، اینگر 62، محبت سے زیادہ آپ کا غصہ ہے اس ہفتے. ریلیشن شپ 72% ہے آپ کا، دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ہے. اور منی ہے 51. ریلیشن شپ کو امپروو کرو، منی امپروو ہو جائے گی. ہیلتھ 75% ہے، ٹھیک ہے. اسپرچویلٹی 14 ہے، بہت اچھی ہے. اور اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن ہے 57، بہت زبردست ہے. یہ آپ لوگوں کی زندگی ہے، اس کو آپ نے بہت اچھا کرنا ہے تو یا ماجد ہو یا سمد ہو ضرور پڑھنا ہے. باجرہ دے سکتے ہو صدقے میں، 3 لوگوں کو کھانا کھلا دو، دال ماش دے دو یا منی دے دو. یلو، بلیک اینڈ گرے یہ کلر آپ پہنو گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. بیسٹ آف لک ایکویریس والے. اور ویلکم کرتے ہیں اپنے پائسز والے جو شہزادے شہزادیاں ہیں، ان کے لیے جو محبت کے لیے بنائے جاتے ہیں. مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے. یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی. اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے. جو اشک نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. دنیا نے ہمیں چھوڑا، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. دنیا کو سمجھ کے بیٹھے ہیں اب دنیا کون کرے. آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا، دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا. ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے گئے، اپنی طرح سے کوئی اکیلا نہیں ملا. آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور دور خاموشیوں کے درد شناسا نہیں ملا. مہرو وفا کے درش نورد جواب دو، تم کو بھی وہ غزال ملا یا نہیں ملا. کچے گھڑے نے جیت لی، ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. نہیں ملتا ہے کبھی کبھی کنارہ، کیونکہ آپ طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہو پائسز. لوگوں کی آنکھوں میں آئے ہوئے سوالوں کا جواب تو دے سکتے ہو. تو آپ کے لیے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے لائف کی. اس ہفتے محبت کے پہلوؤں میں سرشار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. کامیابی کس چڑیا کا نام ہے، ابھی آپ کے آنگن سے اڑتی ہوئی جائے گی، دیکھ لے. سب چیزیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ اداسی نو وے. مسکراؤ، فیس ویلیو بڑھے گی کیونکہ تمہاری زندگی میں اب بڑی تبدیلی تو نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بڑی تبدیلیاں. آپ لوگ اپنی خامیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو، اپنے غصے پہ قابو پاؤ نہ پاؤ، لیکن اب آپ لوگ اپنی فائنینشیل جو کرائسس ہیں اس پہ قابو پا لو گے. نیا دور شروع ہونے والا ہے جس میں نیا معاملات زندگی ہے جو پیسوں کو بڑھائے گا. سورس آف انکم 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے سب کچھ. اور جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو تھوڑا سا کٹ کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ آپ کے لیے
کافی تکلیف دہ بھی ہوگا. کہیں کہیں اینگر دکھائی دے رہا ہے اس ہفتے، جو کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ پرابلم آپ کے نہیں ہے، وہ ان کی ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ایسے لوگوں سے. کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، ان کو جانے دینا، گڈ بائے کہہ دینا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں شامل کر رہا ہے پروردگار، جن کی زندگی میں شادی بیاہ کا معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے، ان کے لیے اچھے رشتوں کا آ جانا، کہیں سے کوئی خبر آ جائے گی، کوئی پہنچا دے گا آپ تک آپ کا جیون ساتھی، جس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بہت سارے لوگ جو اپنی صحت کو لے کر بڑے پریشان تھے، ان کی ہیلتھ بہت امپروو ہو رہی ہے، بہت بہتر ہو جائے گی. فضول کے بحث مباحثے سے بچنا. شادی بیاہ کی کسی تقریب میں یا کہیں بھی کسی بھی محفل میں جاؤ گے تو وہاں لوگ صرف آپ کی نغمہ سرائی کریں گے، جس سے نظر بد لگ سکتی ہے. اپنے جو ایک فیل کر رہے ہو نا اپنے آپ کو، اس کا سلسلہ جاری رکھنا، کیونکہ اب مراقبے میں اپنے آپ کو سمجھ آ رہے ہو، بہت زیادہ فیتھ ہو رہا ہے اللہ پہ، تو بہت ساری چیزیں جو قابو سے باہر ہو چکی تھی اب وہ سمٹنا شروع ہو جائیں گی. موسمی اثرات سے تھوڑی بہت طبیعت کی ناسازی، ہلکا سا فیور رہے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی. بینک سے قرضہ لینے کے لیے ہفتہ اچھا ہے. عدالتوں میں چلنے والے مقدموں کا جواب مل جائے گا. گھر تبدیل کرنے کے لیے اور علاج معالجہ کرانے کے لیے بھی ٹھیک ہے. وہ جو ایک بہت زیادہ بحران نظر آ رہا تھا، کرائسس تھے فائنانس کے، کاروبار میں یا جاب میں، وہ ختم ہو رہا ہے. جاب سوئچنگ کے لیے اس ہفتے کو بہت اہم مانا جا رہا ہے. قسمت کی طرف سے کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے. آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ خاص چیزیں ہیں جس کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. اسکرین پہ دیکھو، لو 71، اینگر 39، ریلیشن 82، منی 58، ہیلتھ 79، اسپرچوالٹی 16 گڈ ہے، اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 66% ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کو سپر اوسم کرنے کے لیے یا باطنو یا نورو ضرور پڑھنا. براؤن شوگر دے سکتے ہو، 7 موسمی پھل دے سکتے ہو، دودھ کسی غریب کو دے سکتے ہو یا کیش. وائٹ کلر پہن سکتے ہو، ڈیپ پنک اور اسکائی بلو، یہ سارے کے سارے کلر پہنو گے تو آپ کی زندگی ہو جائے گی چینج. یہ تھے آج کے ہاروسکوپ. آپ اور میں، زندگی تبدیل ہوگی. اور مختصر سے ٹائم میں ہم نے بہت ساری وضاحتیں کرنے کی کوشش کی ہے. پروردگار آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یہ ہفتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جتنی بھی مصروفیت ہو کوشش کریں گے کہ اپنے لائیو شو میں آپ کے دلوں پہ دستک دیتے رہیں. سانسیں گر گئی وفا تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے میرا بہت سا پیار. بامانے خدا.